Salam, my Heaven Rights family. I hope you all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the novel Mosme Gul Mere Desh Mein. So let's get started. Ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम। दोनों स्टूडेंट डाइस पर आकर रुके तो अरफा रियाज ने माइक का रुख अपनी तरफ करके बोलना शुरू किया। यूथ लॉ कॉलेज की एनुअल अवार्ड सेरेमनी में शिरकत करने पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ख़ास तौर पर अपने ऑनरेबल चीफ गेस्ट बैरिस्टर शेर दिल मंडाना साहब का, जो मुल्क के मुमताज़ कानूनदान होने के साथ यूथ लॉ कॉलेज के मुल्क भर में फैली हुई शाखों के ऑनर भी हैं। अपनी गुनागो मसरूफियात में से वक्त निकाल कर बैरिस्टर साहब का इस तकरीब में शिरकत करना हमारे लिए बेहद बाइसे इफ्तिखार है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ गो अ बिग हैंड टुगेदर टू वेलकम फॉर आवर ऑनरेबल चीफ गेस्ट शेर दिल मंडाना साहब। भरपूर तालियों के गूंज से हॉल के दरो दीवार गूंज उठे तो कंपेयर्स ने मुस्कुरा कर चीफ गेस्ट की जानिब देखा। जवाबन मंडाना साहब ने इस ताज़ीम पर ज़रा सा मुस्कुरा कर सर को खम देते शुक्रिया अदा किया। अरफा ने माइक अपनी साथी कंपेयर मुअज़्ज़म वक़ार के हवाले किया। इस शहर में कानून की तालीम देने वाले इदारों में यूथ लॉ कॉलेज एक कदीमी इदारा है, जहां इंसाफ की बात आती है, जहां मुकाबले की बात होती है, जहां नामवरी का नाम आता है, वहां यूथ लॉ कॉलेज के तलबा का नाम आता है। इस अदारे के तलबा ने जहां हर शोबे में ख़ुद को मनवाया, वहां यूनिवर्सिटी की सतह पर मुकाबले और जहानत की दौड़ में सफ़े अव्वल पर पहुँच कर अपने कॉलेज और असातिज़ा का नाम रोशन किया। जैसे हमारे साथी तालिब इल्म सेकंड ईयर के वकास शहीदी, जिन्होंने 2013 के एनुअल एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी की सतह पर दूसरी पोजीशन हासिल की। आज की शाम इनके नाम आज का फंक्शन इस ज़हीन तालिब इल्म की जहानत को खिराज अकीदत पेश करने के लिए है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ गो अ बिग हैंड टुगेदर फॉर आवर ब्रिलियंट स्टूडेंट वकास शहीदी। तालियों की गूंज में मुअज़्ज़िम गफ़ार की गंभीर आवाज़ दब कर रह गई। स्टेज के एक तरफ बैठे स्टूडेंट में से वक़ार शहीदी ने खड़े होकर हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद की मुक़द्दस और बाबरकत आयात की तलावत के लिए तशरीफ़ लाते हैं कारी मुजाहिद हुसैन। अरफा रियाज ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में अनाउंस किया और दोनों स्टूडेंट कंपेयर्स डाइस से हट कर स्टेज पर अवार्ड के हकदार करार पाने वाले तलबा के साथ आन बैठे। मगर चंद ही लम्हों में इन दोनों के चेहरों से इज़्तिराब झलकने लगा, क्योंकि कारी मुजाहिद हुसैन को बैक स्टेज से आने में देर हो गई। क्या हुआ कारी साहब, क्यों नहीं आ रहे? मेरा ख्याल है इनके आने तक मैं कुछ अशार पढ़ देता हूँ। मुअज़्ज़िम गफ़ार इससे मशवरा करके उठा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तलावत कलाम पाक से कबल चंद हमदिया अशार आपकी नज़र करता हूँ। मुअज़्ज़म एक दफ़ा फिर माइक संभाल चुका था। वकास, बैक स्टेज पर जाकर देखो कारी साहब क्यों नहीं आ रहे। अरफा ने धीमी आवाज़ में वकास को बैक स्टेज जाने की हिदायत की। कारी साहब मेरा निकाह पढ़ाने गए हैं, देर से वापस आएंगे। यह तमस्कुराना आवाज़ पहली रो में बैठे हुए एडवोकेट ज़ैनुल आबदीन की थी। वहाँ मौजूद स्टाफ के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जवाबन किसी ने पूछा, मगर जिस किसी को सुनाने के लिए ये बात कही गई थी, इसकी समातों में ये अल्फाज तीर बन कर उतरे थे और जहर बन कर रगो जाँ में उतरे। ये कोई नहीं जानता था, कोई भी नहीं, कि इन अल्फाज ने किसी जी नफ्स के इर्द गिर्द वहशतें बखेर दी थीं। इसने अपनी समातों को हाजिर रखने की कोशिश की। मुअज़्ज़िम गफ़ार हम बारी ताला शुरू कर चुका था और इसकी खूबसूरत आवाज़ रूह में उतरने लगी थी, और तब ही बैक स्टेज से कारी मुजाहिद हुसैन नमूदार हुए। वो गाड़ी से ज़रा फासले पर खड़ा बेजारी से प्लाजा से बाहर निकलते लोगों पर नज़रें जमाए आसिम का इंतज़ार कर रहा था। इसे अंदर गए न जाने कितनी देर हो गई थी। आसिम, जो इसे 2 मिनट इंतज़ार करने का कह कर अंदर गया था, इतनी देर के बाद भी बाहर ना निकला तो ज़ैन शाह की बेजारी कोफ्त में बदलने लगी। इर्द गिर्द ठेले और रेहड़ियों वाले अपनी अपनी आवाज़ें लगा रहे थे। यह शहर के सनती एरिए से मुहल्लिक बाज़ार और गिरदो नवाह का खासा रश वाला इलाका था। सुने भाई, अभी वो आसिम को कॉल करने का सोच रहा था कि करीब से एक निस्वानी आवाज़ पर नज़रें उठाकर देखा। ग्रीन कलर के कॉटन के सूट में मलबूस, सर पर दुपट्टा और चेहरे पर ढेरों थकन और गर्मी का शदीद एहसास लिए वो इसी से मुखातिब थी। जी, वो इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। एक बर्गर तो बना दें। वो इत्मीनान से शोल्डर बैग उतार कर अब पैसे ढूंढ रही थी।
جی؟ دوسری طرف زین شاہ کو جیسے کرنٹ لگا، مانا کہ اس وقت وہ برگر ٹھیلے کے قریب کھڑا تھا اور خاصے رف حلیے میں تھا، مگر اب اتنا بھی گیا گزرا نہیں تھا کہ کوئی یوں اس سے برگر بنانے کی فرمائش کر ڈالے۔ سو اس حساب سے اس کا جی خاصا لمبا اور قابل توجہ تھا۔ جلدی کرے نا، بیگ سے پیسے نکال کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ اسے اپنی طرف تکتا پا کر پھر سے پیاس اور تھکن زدہ لہجے میں گویا ہوئی۔ زین نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، نہ جانے برگر والا کہاں چلا گیا تھا۔ شکر ہے یار تم ابھی تک ادھر ہی کھڑے ہو، ورنہ اس ٹوانے کے بچے نے میرا اتنا وقت ضائع کیا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہیں تنگ آ کر تم نکل ہی نہ گئے ہو۔ تبھی عاصم تیزی سے بولتا اس کے پاس آیا تو زین شاہ نے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے ڈیش بورڈ سے سن گلاسز اٹھا کر چڑھائے اور گاڑی ریورس کرنے لگا۔ گاڑی سڑک پر ڈالتے ہوئے اس نے ایک نظر ان محترمہ کو دیکھا۔ محترمہ کی نظریں خاصی شرمندگی سے اس کے تعاقب میں تھی، البتہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ دل ہی دل میں خود کو کوس بھی رہی تھی۔ جی باجی، کیا لینا ہے، کیا چاہیے؟ تب ہی برگر والا بھاگم بھاگ اپنے ٹھیلے پر آن کھڑا ہوا اور اسی افتاد سے دریافت بھی کر رہا تھا۔ عرفہ، مجھے یاد نہیں رہا، ذرا سویٹ ڈش کا ڈونگا فریج میں رکھ دینا۔ بھیا کی آواز لگانے پر شازمہ بھابھی کچن سے نکلیں اور پھر پلٹ کر اسے ہدایت کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ گئیں اور بریانی کا مسالہ بھونتے ہوئے اس نے تیز تیز ہاتھ چلاتے ہوئے آنچ دھیمی کی۔ وہ ڈونگا اٹھا کر فریج میں رکھا۔ مسالہ تقریباً تیار ہو چکا تھا۔ اس نے پانی ڈال کر ابلنے کا انتظار کیا اور چاول ڈال کر ڈھکن لگاتے ہوئے تیزی سے کچن سمیٹنا شروع کیا تھا، جو کہ لنچ کی تیاری کے دوران خاصا بکھر چکا تھا۔ وہ صرف 2 دن کے لیے گھر آئی تھی۔ پہلا دن تو آرام کرتے گزرا، مگر آج لنچ پر بھابھی کو خصوصی اہتمام کرتے دیکھ کر خود ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے آ گئی۔ اگرچہ صفائی اور اوپر کے کاموں کے لیے ملازمہ موجود تھی، مگر 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بھابھی گویا گھن چکر بنی رہتی۔ ایسے میں عرفہ گھر پر ہوتی تو حتی الامکان ان کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتی۔ عرفہ، کتنی دیر لگے گی؟ تمہارے بھیا کھانے کا پوچھ رہے ہیں، بھابھی نے کچن میں جھانکتے ہوئے اس سے پوچھا۔ بس بھابھی، بریانی دم پر ہے، میں برتن لگاتی ہوں۔ لنچ کے لیے تیار کی گئی ڈشز ٹیبل تک لاتے ہوئے اسے بھول گیا تھا کہ اس نے اپنا موبائل استری سٹینڈ پر چارجنگ پر لگایا تھا اور بھیا گھر پر ہی تھے۔ جب سے پچھلے چند ماہ سے اس کے موبائل پر نامعلوم نمبر سے میسیجز اور کالز کا سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ ایسی غلطی کبھی نہیں کرتی تھی۔ تپش سے بچ کر گھٹاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں، تپش سے بچ کر گھٹاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں، گئے ہوں کی صداؤں میں بیٹھ جاتے ہیں ہم، ارد گرد کے موسم سے جب بھی گھبرا جائیں، تیرے خیال کی چھاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ موبائل پر میسج کی بیپ بجی تو آخری سیڑھی سے نیچے آتے ابو ذر ریاض نے موبائل اٹھا لیا اور کچن سے باہر آتی عرفہ کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ ابو ذر ریاض لب بھینچ کر موبائل اسکرین پر نظر دوڑا رہے تھے، تبھی موبائل اسکرین پر ایک اور میسج نمودار ہوا۔ وقت گزرا تو یہ ملال ہوا، وقت گزرا تو یہ ملال ہوا، ختم زندگی کا 1 سال ہوا، کتنی شدت سے کوئی یاد آیا، آج جینا بڑا محال ہوا۔ آئی مس یو جانا، کب واپس آ رہی ہو؟ علی وقاص، آپ تو کچھ لے ہی نہیں رہے، کہاں بھوک بھوک کا شور مچا رکھا تھا اور اب؟ شازمہ بھابھی نے 2-3 بار ٹوکا اور پھر ان کی پلیٹ میں چاول ڈالے، مگر ان کی بھوک کیوں اڑ گئی تھی یہ عرفہ ریاض اچھی طرح جانتی تھی۔ خود اس کے اپنے حلق میں نوالے اٹک گئے۔ وہ منتظر رہی کہ بھیا اس سے کچھ پوچھیں گے، مگر وہ زہر مار کر اٹھ گئے۔ میں جب بھی بھیا سے ملنے جاتی ہوں وہ یہی کہتے ہیں کہ میں ان کی فکر چھوڑ کر اپنے کریئر پر توجہ دوں، اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کروں۔ وہ اپنی دوست نصرت سے بے حد الجھے انداز میں ڈسکس کرنے چلی آئی۔ وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، تمہارے خاندان کے ساتھ پیش آنے والے حادثے نے تمہاری زندگی کے بہت سے قیمتی سال نگل لیے ہیں، اور خدا نخواستہ کل کلاں کو تمہیں ہی اپنی فیملی کی کفالت۔ ایسے مت کہو نصرت، خدا کے لیے ایسے مت کہو، میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ ان کے بغیر اپنی زندگی کا تصور کبھی نہیں۔ وہ بھائی سے بڑھ کر میرے لیے باپ کی طرح ہیں، اور میری وجہ سے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ وہ سب قسمت میں اسی طرح ہوگا، نہ تمہارے بھیا کا ارادہ تھا نہ تمہارا، اس میں کوئی قصور۔ اب اس گلٹ سے نکل کر مثبت انداز میں زندگی کے موجودہ رخ کو دیکھو، اور تم یہ بھی تو سوچو کہ جب تم ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے اپنا کریئر بنا لوگی تو تمہارے بھائی کو کتنا اطمینان ہوگا، یہ کیس تو کتنا عرصہ لٹکتا رہے گا، اور تم اس طرح ان کی فیملی کو سنبھال سکو گی۔ اب یونیورسٹی رول کے مطابق کتنے سالوں بعد میں ڈراپ کیا ہوا فائنل سیمسٹر کنٹینیو نہیں کر سکتی،
یوں بھی ایم اے ایجوکیشن سے کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ میں ٹیچر لگ جاؤں گی نا۔ چودھری انکل ہے نا بھائی کے لائر، انہوں نے مجھے اس فیلڈ میں آنے کا مشورہ دیا ہے، مگر میں سوچتی ہوں اس میں تو بہت سال لگ جائیں گے۔ سال گزر جاتے ہیں عرفہ، سال گزرنے میں کون سی دیر لگتی ہے، بس تم حوصلہ پکڑو اور زندگی کو وہیں سے جینا شروع کرو جہاں سے تم نے اسے چھوڑا تھا۔ انشاءاللہ ساری مصیبتوں کا حل نکلتا جائے گا۔ اس گھٹیا علی وقاص سے تو بات کرنا ہی پڑے گی، یہ بھلا چاہتا کیا ہے؟ اپنی بہن کے نمبر پر رومانٹک میسج بھیج کر دل پشوری کر لے۔ دانت پیستے ہوئے وہ سوچ رہی تھی اور بالآخر فیصلہ کیا۔ پچھلے کئی ماہ سے یہ سلسلہ چل رہا تھا، مختلف قسم کے میسیجز جن میں اسے بڑے رومانٹک القابات سے مخاطب کیا جاتا۔ ہر ہفتے 2 ہفتے بعد کال آ جاتی، مگر اس نے کال اٹینڈ نہ کرنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ حقیقی معنوں میں پہلی بار آج اسے اس صورتحال پر شدید کوفت اور حد درجہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے سفیر سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پتہ نہیں اس کے نمبر پر کال ملے گی یا نہیں۔ نمبر ڈائل کرتے ہوئے وہ وسوسے کا شکار تھی۔ سفیر آرمی میں کیپٹن تھا اور آج کل کسی ہل ایریا میں پوسٹڈ تھا۔ اس کی باضابطہ طور پر سفیر سے بات طے تھی۔ دوسرے کزن ہونے کے ناطے بھی وہ بے تکلف ہو کر اس سے مشورہ اور مدد لے سکتی تھی۔ ذہِ نصیب، آج دشمنوں نے کیسے یاد کر لیا؟ دوسری طرف سے اس کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ مذاق مت کرو سفیر، میں اس وقت بہت پریشان ہوں۔ اس کا لہجہ حد درجہ پریشان تھا۔ تب ہی تو میں کہوں دشمنوں نے دشمنی چھوڑ کر دوستی کا ہاتھ بڑھانے میں پہل کی ہے، ضرور کوئی بات ہے۔ سفیر، اب میں رو دوں گی اب اگر تم نے بک بک بند نہیں کی۔ وہ حد درجہ سنجیدہ تھی۔ اوکے، بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ اس کے روحان سے انداز پر وہ سنجیدہ ہو کر چلایا تھا۔ تب اس نے بغیر سانس لیے ساری صورتحال کہہ دی۔ پچھلے کئی مہینے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ سفیر، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ میں تمہیں بتاتی۔ میسیجز آتے رہتے تھے، میں ڈیلیٹ کر دیتی تھی، اور کال تو میں نے کبھی اٹینڈ ہی نہیں کی کہ میرا خیال تھا جو بھی تنگ کر رہا ہے خود ہی چھوڑ دے گا۔ اب میں کیا کروں؟ وہ گہرا سانس لے کر پوچھ رہا تھا۔ تم ایسا کرو، وہ نمبر مجھے سینڈ کرو۔ نمبر کا تم کیا کرو گے؟ میں بھیا کی وجہ سے سخت پریشان ہوں، پتہ نہیں انہوں نے کیا سوچا ہوگا۔ تم ان کی فکر مت کرو، میں ان سے بات کر لیتا ہوں۔ بہرحال مجھے تم نمبر سینڈ کرو، میں دیکھوں تو یہ الو کا۔ وہ کچھ کہتے کہتے رکا۔ ہے کون یہ؟ بھیا کے مسلسل اصرار اور دوستوں کی تائیدی مشوروں کے نتیجے میں وہ تعلیم مکمل کرنے کا ارادہ باندھ کر یوتھ لا کالج پہنچی تھی۔ زندگی کی غلام گردشوں سے گزرنے کے بعد ذہن اور حالات دونوں ہی اس قدر تبدیل ہو چکے تھے کہ اس نے اب کی بار قسمت آزمانے کے لیے قانون کے شعبے کو اپنے لیے مناسب چنا۔ پتہ نہیں کب تک اس شعبے میں قسمت کی گردشوں سے نبرد آزما رہنا پڑے، لہٰذا وہ یوتھ لا کالج کے چوکیدار سے معلوم کر رہی تھی کہ ایڈمیشن کے لیے اسے کہاں سے رہنمائی مل سکتی ہے، جو اسے چھوڑ کر اندر گیا اور پھر چند ثانیوں بعد باہر آ گیا۔ آئیں بی بی، آپ کو جو کچھ پوچھنا ہے اسامہ صاحب سے پوچھ لیں۔ چوکیدار اسے آفس کے اندر چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ پلیز بیٹھیں۔ صوفے پر بیٹھے شخص نے خیر مقدمی انداز میں اسے بیٹھنے کی دعوت دی۔ مجھے معلوم تو ہے کہ اب کسی بھی کالج میں ایڈمیشن وغیرہ نہیں ہو رہے، لیکن مجھے پتہ کرنا تھا کہ اس سال ایگزامز دینے کے لیے میرا LLB میں ایڈمیشن ہو سکتا ہے۔ آئی تھنک ہو سکتا ہے، ہمارے کالج کی چند سیٹیں باقی ہیں، اسامہ صاحب نے سوچتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے آپ پروسپیکٹس وغیرہ چیک کر لیں، فیس پیکج اطمینان سے دیکھ لیں۔ ابھی ہمارے ایڈمن ہیڈ آنے والے ہیں، وہ آپ کو باقی انفارمیشن دے دیں گے۔ میرا آپ سے معلوم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ لوگ یونیورسٹی وغیرہ میں رجسٹریشن کرواتے ہیں، وہ کیا اب کسی بھی اسٹوڈنٹ کی رجسٹریشن لیٹ فیس کے ساتھ ایگزامینیشن فارم بھیجنے سے پہلے تک کروا دیتے ہیں؟ وہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیجیے، ہمارے ایڈمن ہیڈ بھی آ گئے۔ کلرک نے کھڑکی کے شیشوں سے گیٹ کے اندر داخل ہوتی گاڑی کو دیکھ کر کہا۔ ایڈوکیٹ ذہن صاحب سے آپ باقی تفصیلات پتہ کر سکتی ہیں۔ ایڈمن آفس میں داخل ہونے والے بندے پر نظر پڑتے ہی عرفہ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ وہ جو اس روز بے تکے انداز میں برگر بنانے کا آرڈر دیکھ کر کچھ دیر شرمندہ رہی تھی، مگر پھر زیادہ دیر تک اس بات کے اثر
میں نہ رہ سکی کہ زندگی کے بکھیڑے اور الجھنیں ہی اس قدر تھیں کہ ذرا دیر کو کی جانے والی احمقانہ حرکت اس کے ذہن سے نکل گئی، مگر اپنی اس غلطی پر شرمندگی کسی اندیکھی بلا کی مانند آج پھر اس پر وارد ہو گئی۔ ایک مشہور اور معروف کالج کے ایڈمن ہیڈ کی حیثیت سے اس شخص کا سامنا کرتے ہوئے جسے محض 3 دن پہلے وہ برگر بنانے کا کہہ چکی تھی، بار بار موبائل کی بجتی ٹون بھی اس کی گہری نیند میں خلل ڈالنے میں ناکام رہی تھی، اور ٹون بجتی رہی حتیٰ کہ اس کی روم میٹ فائزہ کی آنکھ کھل گئی۔ عرفہ پلیز اس موبائل کو یا تو آف کر دو یا کال اٹینڈ کرو، وہ بے حد جھنجھلا کر کہہ رہی تھی۔ ہیلو، اس نے نیند بھری آواز میں اس کی کال ریسیو کی۔ جانم، اس پہاڑوں کے جانشین کو زحمت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارا آپس کا معاملہ تھا، ہم خود ہی طے کر لیتے۔ دوسری طرف بغیر کسی تعارف کے شروع ہونے والی گفتگو اس کی نیند بھگ سے اڑا گئی۔ ابھی انہیں سوئے ہوئے محض 1 گھنٹہ ہوا تھا، 12 بجے ہونے والی یہ کال، اور یہ بھی اتفاق تھا کہ اس شخص کی آواز وہ پہلی بار سن رہی تھی۔ کیا بکواس ہے، کون بات کر رہے ہو؟ اس کا لہجہ خود بخود سخت ہو گیا۔ تم نے پہچانا نہیں؟ علی وقاص بات کر رہا ہوں، بے تکلفانہ انداز میں یوں کہا گیا گویا وہ کتنا اچھا ریلیشن شپ رکھتے ہوں اور محض اتفاق سے عرفہ کو اسے پہچاننے میں غلطی ہو گئی ہو۔ کون ہو تم؟ علی وقاص، اور تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میں ایک ٹیلی کام انجینئر ہوں، اور مسئلہ؟ میرے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں سوائے آپ کی جدائی کے۔ اس مسئلے کو حل کرنے میں لگا ہوں، ان قریب حل ہو جائے گا، مگر ہائے یہ فراق یار، فی الوقت دو اس سے بڑا مسئلہ کوئی نہیں۔ دوسری طرف سے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا گیا، اور عرفہ کو سمجھ نہ آیا کہ وہ اس بکواس کا کیا جواب دے۔ کیپٹن سفیر کا فون آیا تھا، بڑی بھڑکے مار رہا تھا۔ میں نے بھی کہا تم کون ہوتے ہو ہمارے آپس کے معاملے میں بولنے والے؟ ہم خود اس معاملے کو نپٹا لیں گے۔ عرفہ نے جل کر کال کاٹ دی اور فون بھی آف کر دیا، مگر اس کی نیند اٹھ چکی تھی۔ سو جاؤ، رانگ کالز پر پریشان نہیں ہوتے۔ اسے نیم دراز دیکھ کر فائزہ نے مشورہ دیا اور کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لیں، مگر عرفہ ریا سو نہ سکی۔ وہ ایسی رانگ کالز افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا تعلق جس خاندان سے تھا وہاں پر یہ سب معیوب سمجھا جاتا۔ اگر 1 دن کی بات ہوتی تو وہ اگنور کر دیتی، مگر یہ سلسلہ تو پچھلے 6 ماہ پر محیط تھا۔ سر، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ پیپرز میں محض چند ماہ باقی ہیں، تو میں کورس کور کر لوں گی۔ اس نے کچھ پریشانی سے دریافت کیا۔ وائی ناٹ؟ آپ کا اکیڈمک ریکارڈ شو کر رہا ہے کہ آپ کافی بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہیں، اور ہم آپ کو سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو کے نوٹس دیں گے پیپرز کے دوران۔ اس کے علاوہ پیپرز کے دوران سلیکٹیو اسٹڈی کے لیے ہر پیپر کا ایک گیس ملے گا۔ سر، مجھے لیٹ فیس کتنی جمع کروانی ہوگی؟ لیٹ فیس؟ اس نے چند ثانیوں کو سوچا۔ آپ یوں کریں، رولز کے مطابق جو ہماری فیس ہے وہ جمع کرا دیں، ہم آپ سے لیٹ فیس چارج نہیں کریں گے۔ اس نے شائستگی کے ساتھ دی جانے والی رعایت سے آگاہ کیا تو عرفہ خاصی مطمئن ہو گئی۔ اور سر، ہاسٹل؟ یہ بات تو آپ کو سب سے پہلی پوچھنی چاہیے تھی۔ بلڈنگ کے 2nd فلور پر ہمارا گرلز ہاسٹل ہے، اور کالج کے بیک پر الگ بلڈنگ میں بوائز کے لیے اکوموڈیشن ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ میں ڈاکومنٹس اور فیس کس کو کب جمع کرواؤں؟ عرفہ نے مزید اس کا ٹائم لینا مناسب نہ سمجھا۔ اگلے 1.5 ماہ میں علی وقاص نے ہر وقت کالز اور میسیجز بھیج کر اس کا صحیح معنوں میں جینا حرام کر ڈالا۔ اس نے نمبر تبدیل کیا، مگر محض 1 ہفتے بعد وہ نمبر بھی علی وقاص کو معلوم ہو چکا تھا۔ اس نے کس رنگ کی چپل پہنی ہے، کس رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، حتیٰ کہ اس کے بالوں پر کس رنگ کی پن لگی ہے، وہ کون سی بات تھی جو علی وقاص کو معلوم نہیں تھی۔ اس نے فائزہ سے مشورہ کیا، یقیناً یہ کوئی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا جو اس کے بارے میں ایسی انفارمیشن بھی رکھتا تھا، اور تب اس نے سفیر سے بات کی اور کہ وہ اسے اس نمبر کا ڈیٹا معلوم کر کے دے، اور یہ کام سفیر کے لیے مشکل نہ تھا۔ عمر مبارک، وہ لمبی زلفوں والا لڑکا، ایجوکیشن کا ہی اسٹوڈنٹ ہے جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، شاید کسی جماعت سے بلونگ کرتا ہے۔ فائزہ نے اس کا بایو ڈیٹا معلوم ہونے پر کچھ حیران ہو کر کہا۔ میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ عرفہ خاصی الجھی ہوئی تھی۔ اب ایم اے ایجوکیشن کے 150 اسٹوڈنٹ میں سے ہر ایک کی پہچان تو اسے نہ تھی۔ بہرحال کل تم میرے ساتھ چلنا، ذرا اس کی خبر لیں گے۔ اس نے فائزہ سے کہا۔ ہاں کیوں نہیں یار، مجھے تو خود اس پر غصہ آ رہا ہے، کیا چھپا رستم نکلا۔ فائزہ نے دانت پیس کر تائید کی۔ دیکھنے میں تو شریف لگتا ہے، کبھی کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اور حرکتیں تو دیکھو۔
اب جب اسے پتہ چلے گا کہ ہم نے اس کے نمبر کا بایو ڈیٹا معلوم کر لیا ہے تو یقیناً کچھ تو اثر ہوگا، اپنی حرکتوں سے باز آ جائے گا۔ عرفہ نے امید بھرے انداز میں لب کچلے۔ باز کیسے نہیں آئے گا؟ باز نہیں آئے گا تو ہم ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو کمپلین کر دیں گے۔ سر، ہم منگلا ڈیم چلیں گے، فضا کی رائے تھی۔ نہیں سر، کلر کہار جائیں گے، نمرا نے فرمان جاری کیا۔ سر، میں نے کٹاس نہیں دیکھا ہوا، عظمیٰ نے نکتہ اٹھایا۔ چلیں، ایک دن منگلا، دوسرے دن کلر کہار، اگلے دن کٹاس بھی ہو آئیں گے، زین العابدین نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ آپ کیوں خاموش ہیں عرفہ؟ آپ بھی بتائیں نا کہ آپ کہاں جانا چاہیں گی؟ سر، میرے لیے جانا مشکل ہے، اس نے معذرت کی۔ کیوں بھائی؟ سارے اسٹوڈنٹس کو جانا ہوگا، کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا۔ بوائز نے تو ناردرن ایریاز کی فرمائش کی ہے، لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے ہم کسی نزدیکی پوائنٹ پر پکنک منانا چاہتے ہیں، لہٰذا کوئی ایک پوائنٹ ڈیسائیڈ کر کے بتائیں۔ عرفہ، آپ کی اسٹڈیز کیسے جا رہی ہیں؟ کوئی پرابلم نہیں ہے؟ اس نے آفس کی جانب مڑتے ہوئے یاد آنے پر پوچھا۔ سر، کرمنالوجی کا سبجیکٹ بہت مشکل ہے، اس کے چند ٹاپکس مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہے۔ اچھا، ایسا کریں، اپنے قوم کے ایک دو اور لوگوں کو بھی لے آئیں میرے آفس، میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ سر کے آفر کرنے پر وہ نمرا اور عظمیٰ کے ساتھ آفس آ گئی، اور اینڈ میں اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کو ایک ٹپ دوں گا کہ آپ کائنڈز آف قتل کو نیت کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھیں تو یہ آپ کو بہتر طور پر سمجھ آئیں گی۔ جیسے قتل عمد میں نیت بھی قتل ہوتی ہے اور سزا بھی نیت کے حساب سے دی جاتی ہے، یعنی ارادتاً کیے گئے قتل پر قصاص کے طور پر سزائے موت دی جاتی ہے، اور قتل خطا میں جو نیت سے نہیں ہوتا عام طور پر جرمانہ۔ ایکسکیوز می سر، عرفہ نے اچانک کہا تو زین العابدین نے اسے سوال کی نظروں سے دیکھا۔ سر، کورٹ کی طرف سے پھانسی کی سزا بھی سنا دی جائے تو عمل نہیں ہوتا؟ اس نے مہم سی امید کے تحت پوچھا۔ وہ چند ثانیے خاموش رہا۔ آج کل تو پھانسی کی سزا پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ گورنمنٹ کی پالیسیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں تو عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے، اور اس سزا پر عمل درآمد ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ایک شخص جو کسی فرد کو بے رحمی سے قتل کر دے، اسے اس کے انجام تک ضرور پہنچنا چاہیے۔ سر، کچھ لوگ مجبوری میں یا انتہائی حالت میں ایسے قدم اٹھا لیتے ہیں تو مجبوری میں کوئی بھی ایسا قدم اٹھاتا ہے تو وہ سیلف ڈیفینس کہلاتا ہے، یہ تو آپ پڑھ ہی رہی ہیں۔ سر، قانون بہت اوقات سیلف ڈیفینس کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ عظمیٰ نے اسے کوہنی ماری تو عرفہ کو اس کا ایسا کرنا بہت کھلا۔ وہ گھور کر اس کی طرف دیکھنے لگی، اور سر زین اپنی کسی سوچ میں گم تھے کہ ان کی طرف توجہ ہی نہیں دی تھی۔ تم مجھے کیوں کوہنیاں مار رہی تھی؟ آفس سے نکل کر کلاس کی طرف جاتے ہوئے اس نے عظمیٰ کی کلاس لینا شروع کی۔ یار، تم دیکھ نہیں رہی تھیں سر کتنے پریشان ہو گئے تھے؟ کیوں؟ سر کیوں پریشان ہو گئے؟ وہ حیران ہو کر سوال کر بیٹھی۔ تمہیں نہیں پتا؟ سر کے چھوٹے بھائی، سنو تو عظمیٰ، آج کلاس میں کیا ہوا؟ تبھی ان کی دوسری کلاس فیلو ہنستی ہوئی باہر نکلی اور عظمیٰ کی بات ادھوری رہ گئی۔ وہ تھرڈ پروف کا عبداللہ ہے نا، ہر وقت ناخن چباتا رہتا ہے۔ ہاں ہاں، کیا ہوا اسے؟ ان تینوں نے مشترکہ سوال کیا۔ اسے کچھ نہیں ہوا، یہ اپنی وردہ ہے نا، 3 دن سے اس کی حرکتیں نوٹ کر رہی ہے اور اسے ٹوک چکی ہے۔ آج اس نے عبداللہ کو ناخن کترتے ہوئے دیکھا تو شوز میں سے پاؤں نکال کر اس کے سامنے چیئر پر رکھتے ہوئے کہنے لگی، عبداللہ بھائی جی، میرے پاؤں کے ناخن تھوڑے بڑھ گئے ہیں، میرا نیل کٹر ہاسٹل میں گم ہو گیا، آپ ذرا میرے ناخن بھی کتر دیں، آپ کی عادت بھی پوری ہو جائے گی اور میرے ناخن بھی کٹ جائیں گے۔ ساری کلاس ہنس ہنس کر دوہری ہو گئی، اور عبداللہ بیچارہ حق تک، ہماری وردہ کے کیا کہنے۔ اور 15 دن کے لیے عمر مبارک کی طرف سے خاموشی چھا گئی۔ شاید اس پر عمر خان کے سمجھانے کا اثر ہوا تھا۔ فائزہ اور عرفہ نے آپس میں ڈسکس کیا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، عرفہ نے سکھ کا سانس لیا، مگر عمر مبارک ان لوگوں میں سے تھا جو سکھ کا سانس لینے دیتے ہیں اور نہ ہی خود لیتے ہیں۔ محض 15 دن کے وقفے سے اس نے پھر وہی سلسلہ شروع کر دیا، اور پہلے سے زور و شور کے ساتھ، بلکہ وہ تو اس کی حرکتوں کا جتنا نوٹس لے رہی تھی اتنا ہی وہ سر چڑھ رہا تھا۔ لائبریری میں کتابوں کی ورق گردانی اور ٹریننگ کے لیے ماڈل لیسن کا انتخاب کرتے ہوئے وہ ایک دوسرے کو رائے سے بھی نواز رہی تھی، اور یوں تھوڑی بہت گپ شپ بھی جاری تھی۔ مختلف مواقعوں کے لیے لباس کا انتخاب۔ میں نے ٹاپک سلیکٹ کر لیا ہے، عرفہ نے فائزہ کو آگاہ کرتے بتایا۔
ارے واہ، یہ تو بڑا زبردست ٹاپک تم نے سلیکٹ کیا ہے. ویسے بھی یہ چند دنوں میں تمہارے بہت کام آنے والا ہے. فائزہ نے عرفہ کو داد دی. کیوں بھلا یہ ٹاپک اس کے کیوں کام آنے والا ہے؟ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی رانیہ پوچھنے لگی. اسی سیمسٹر کے اینڈ پر پیا دے سدھار رہی ہے. واؤ، کون ہے موصوف جو ہماری بنوں کو لینے آ رہے ہیں؟ کیپٹن سفیر، میرے کزن ہیں. عرفہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی. اوہ ماشاء اللہ، اپنے ہی شہر رخصت ہو جاؤ گی نا؟ ایکچولی ان کی فیملی تو لاہور میں ہی سیٹل ہے، مگر مجھے تو ان کے ساتھ لور لور پھرنا ہوگا. جاب جو آرمی کی ہے. اور ریک کے دوسری طرف کتابوں کی ورق الٹتا عمر مبارک ٹھچک کر ان کی گفتگو سن رہا تھا. اور اس روز اس نے عرفہ کا نمبر وقفے وقفے سے ڈائل کیا. مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں. عرفہ نے اس کا نمبر پڑھ کر ڈیلیٹ کیا. اور وہ کیوں ملنا چاہتا تھا اور اس سے کیا بات کرنی تھی؟ عرفہ کو اس سے کوئی مطلب نہ تھا. کالج کے گیٹ پر پہنچنے اس نے ہارن دیا تو چوکیدار نے گیٹ وا کر دیا، اور اس سے قبل کہ وہ گاڑی آگے بڑھتی تب ہی ایک اور گاڑی گیٹ سے قدرے فاصلے پر رکی تو زین العابدین کی آنکھوں میں حیرت اور الجھن تیر گئی، کیونکہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ سے عرفہ اتر رہی تھی. کاندھے پر شولڈر بیگ اور ہاتھوں میں بڑا سا شاپر تھا. میں یقیناً وہ ویکینڈ گزار کر ہاسٹل واپس آئی تھی. اور فواد ہمدانی کی گاڑی سے اسے اترتے دیکھ کر زین العابدین ایک لمحے کے لیے گاڑی آگے بڑھانا بھول گیا. اس وقت گیٹ پر خاصا رش تھا، لہٰذا فواد کی نظر اس پر نہیں پڑی اور وہ گاڑی ٹرن کرتے ہوئے وہاں سے جا چکا تھا. تبھی پیچھے سے ہارن کی آواز پر وہ چونکا اور تیزی سے گاڑی کھلے گیٹ کے اندر لے گیا. عرفہ کون تھی؟ فواد ہمدانی سے اس کا کیا رشتہ تھا؟ کیا وہ ابوذر ریاض کے خاندان سے بلونگ کرتی ہے؟ اس کا ذہن مسلسل اسی سوچ میں الجھا تھا، اور اس سوچ کے تحت چند آفیشیل میٹرز نمٹانے کے بعد اس نے عرفہ کا بایو ڈیٹا نکلوایا تھا. اوہ مائی گاڈ، اس نے سر تھام کر خود سے کہا. یہ لڑکی ابوذر ریاض کی بہن ہے. اس کا فادر نیم، ایڈریس اور ڈاکومنٹس اس کے سامنے کھلے پڑے تھے. جو کچھ میں نے تمہیں بتایا اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے نا؟ اب مکمل اعتماد سے جانا، زیادہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں. یہ کوئی روٹین سے ہٹ کر بات تو ہے نہیں. ٹریننگ ورک شاپ کی بریک میں کوئی چپس کتر رہا تھا، کوئی سموسے اڑا رہا تھا، تو کہیں کہیں گروپنگ کی شکل میں ایک دوسرے سے لیسن چینج کر کے ڈسکس ہو رہے تھے. کیونکہ روزانہ نیا ماڈل بنانا اسٹوڈنٹس کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لہٰذا ورک شاپ آرگنائزر کی طرف سے ماڈل چینج کرنے کی اجازت تھی. ایکسکیوز می، کچھ گھبرایا ہوا جمی چور کی داڑھی میں تنکا لیے عرفہ کے پاس تھا. جی؟ رانیہ سے لیسن ڈسکس کرتی عرفہ نے سر اٹھایا. وہ مجھے آپ کا ماڈل مل سکتا ہے؟ وائی ناٹ؟ لیکن میرا ماڈل تو دن کے مختلف اوقات میں کھانے کا انتخاب ہے. یہ تو ہوم اکنامکس کا ٹاپک ہے، اور بوائز کی تو ہوم اکنامکس نہیں ہوتی. آرگنائزیشن آبجیکشن کرے گی. خیر ہے جی، دے دیں، آبجیکشن کی دیکھی جائے گی. عرفہ نے ماڈل اور چارٹ اس کے حوالے کیا تو جمی نے کن اکھیوں سے دور کھڑے عمر مبارک کی طرف دیکھا، جس نے ویل ڈن کا اشارہ کیا. آپ مجھے پریزنٹیشن سمجھا دیں گی؟ ہاں، سمپل سی ہے. بس یوں کہہ دیں کہ غذا انسانی جسم کی اہم ضرورت ہے، اور انسان اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دن کے مختلف اوقات میں کھانے کا انتخاب کرتا ہے. کھانے کا انتخاب کن چیزوں کو مد نظر رکھ کر کرنا ہے، یہ آج کے سبق میں. جمی ذرا سا جھک کر سیدھا ہوا، اور یہ منظر عمر مبارک کے موبائل میں سیو ہوا تھا. سر طلحہ کی انگیجمنٹ ہوئی ہے. وہ سب گول دائرہ بنائے فضا اور رشنا سے مشترکہ بیڈ پر بیٹھی تھیں. آج تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس بارے میں نمرا کے انکشاف پر فضا نے دلچسپی سے پوچھا. ہمارے ان کے ساتھ فیملی ٹرمز ہیں. چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ آپ سب لوگ. پرسوں پیپر ہے اور گپیں یوں لگا رہی ہو جیسے چھانگا مانگا کی سیر کو آئے ہو. عرفہ نے چٹک کر کہا. تو کیا پیپر کو سر پر بٹھا لیں، نوٹ لکھ کر ہونٹوں پر چپکا لیں کہ پرسوں پیپر ہے؟ فضا نے منہ بنا کر ٹوکا. آپ لوگوں کو ذرا بھی ٹینشن نہیں، اور میری جان نکل رہی ہے. یہ ٹاٹ تو میری جان کا وبال بن گیا ہے. یہ اس کوسچن کا کنسیپٹ کلیئر کرو. کنسیپٹ کلیئر ہوگا تو مشکل نہیں لگے گا. عظمیٰ نے مشورہ دیا. میرا خیال ہے تم صرف سلیبس کے کوسچنز ریوائز کرو، پیپر نکل جائے گا. اسے نمرا کا مشورہ قابل عمل لگا. تمہارے پاس سلیبس کے کوسچن ہیں؟ نہیں. سر زین کو کال کرو، وہ میسج کر دیں گے. اس نے پرسوچ انداز میں موبائل اٹھایا. پیپر کے دنوں میں نوٹس کی ضرورت ہو یا اسٹوڈنٹ کو کوئی پرابلم، ایک ٹیچر کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کریں، اور یہ ڈیوٹی آج کل سر زین کی تھی. دوسری طرف بیل جا رہی تھی مگر کسی نے کال ریسیو نہ کی. آئی ایم عرفہ. سر آئی نیڈ یور ہیلپ، پلیز اٹینڈ مائی کال. میسج ٹائپ کرتے ہوئے اسے یقین تھا کہ سر اسے کال کریں گے. کافی دیر تک جب دوسری جانب سے رپلائی نہ آیا تو اس نے دوبارہ کال کی. ہیلو. دوسری تیسری بار بیل جانے پر انہوں نے کال ریسیو کی. سر میں عرفہ بات کر رہی ہوں. جی. دوسری طرف سے خاصے روکھے انداز پہ وہ ٹھٹکی.
سر یہ ٹاٹ کا پیپر ہے، مجھے تو بہت مشکل لگ رہا ہے اور میری تیاری اچھی نہیں۔ اس نے اپنی مشکل بیان کی۔ میں اب آپ کو تسلی تو دینے سے رہا کہ میں یونیورسٹی کا وی سی لگا ہوں، کیا آپ کا پیپر کلیئر کروا دوں؟ سر کے درست انداز پر وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ اب آپ بولیں گی یا میں فون بند کروں؟ نہیں سر، مجھے سلیبس کے کوسچن چاہیے تاکہ میں تھوڑی سلیکٹیو اسٹڈی کر سکوں، اس نے کہا تو اس نے بہت جلدی میں کہا۔ اتنی ہی جلدی سے فون ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ وہ حیرت سے موبائل ہاتھ میں لیے سوچتی رہی کہ سر زین کو کیا ہو گیا۔ اس کی حیرت بجا تھی۔ لیٹ ایڈمیشن لینے پہ اگر وہ ایگزام دے رہی تھی تو سب سے زیادہ حوصلہ افزائی کرنے والے سر زین ہی تھے اور سب سے زیادہ کورس کو سمجھنے میں ہیلپ بھی انہوں نے کی۔ کافی دیر تک کتاب کی ورق گردانی کرنے کے بعد کوئی سلیبس کوسچن کا میسج نہ آیا، حالانکہ سلیبس کے کوسچن ہر ٹیچر کے موبائل میں موجود ہوتے تھے جو کسی بھی اسٹوڈنٹ کی ڈیمانڈ کرنے پر فوراً سینڈ کر دیے جاتے تھے۔ صرف ایک بار وہ مجھ سے باہر ملنے آئے، میں وعدہ کرتا ہوں اس کا نمبر اپنے فون بک سے ڈیلیٹ کر دوں گا۔ اگر مجھے کبھی نظر بھی آئی تو راستہ بدل لوں گا۔ آخر تم کون سی زبان سمجھتے ہو عمر؟ وہ تمہاری کال سننے کی روادار نہیں اور تم باہر ملنے کی بات کر رہے ہو، فائزہ نے کوپ سے کہا۔ تم اس کی دوست ہو، اسے سمجھاؤ گی تو وہ سمجھ جائے گی۔ کیا سمجھ جائے گی؟ اور اسے گھٹیا اور بے تکی بات کیوں سمجھاؤں گی؟ البتہ اب تمہارے سمجھنے کی باری ہے۔ تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو کمپلین کرے گی۔ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی ایسی کی تیسی، زیادہ سے زیادہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ مجھے ایکسپیل کر دے گی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ میرا کسی اور سبجیکٹ میں ایڈمیشن نہیں ہوا، لہٰذا یونیورسٹی میں وقت گزارنے کے لیے میں نے اس میں ایڈمیشن لے لیا، ورنہ کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری انسلٹ تو ہوگی نا؟ کہ میری کیا انسلٹ ہوگی؟ انسلٹ تو اس کی ایسی کروں گا کہ وہ یاد رکھے گی۔ اور ایک منٹ مجھے دینا۔ اسپیکر آن کرنے کے باعث یہ ساری گفتگو سنتی عرفہ نے تیش سے موبائل اس سے جھپٹا۔ تم جیسے کتنے ہی ہوں گے جو لڑکیوں کے پیچھے بھو بھو کرتے لگ جائیں گے اور مجھ جیسی ہزاروں لڑکیاں ایسی بھونک پر توجہ دیے بغیر یونیورسٹی کی ڈگریاں لے کر گھر لوٹ جاتی ہیں، جبکہ ایسے کتے ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاتے۔ میں کتا ہوں یا انسان، اس بات کا فرق تو تمہیں تب پتہ چلے گا جب میں تمہارا نمبر اور پکس فیس بک پر لگاؤں گا اور تمہیں مجھ جیسے ہزار کتوں کی کالز موصول ہوں گی۔ وہ انتہائی واہیات انداز میں کہکا لگا کر ہنسا۔ پکس؟ تم اپنی بہن کی لگا دینا، اس نے دانت پیس کر کہا۔ بہن تو میری کوئی ہے ہی نہیں، البتہ تمہاری جو پکس میں نیٹ پر لگاؤں گا وہ تم بھی خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گی اور تمہارا کیپٹن بھی۔ کیا بات ہے عرفہ؟ اس کا چہرہ صدمے سے یا پھر تیش سے زرد ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے سامنے والے روم کی نمرہ نوٹس لینے آئی تو اسے تکیہ گود میں رکھے گم سم بیٹھے دیکھ کر نوٹس کیا۔ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ جواباً وہ خاموش رہی۔ فضا، شبنم، اس کی طرف دیکھو، اسے کیا ہوا ہے؟ ہیں واقعی تمہارا چہرہ کوئی کہانی سنا رہا ہے؟ کوئی کہانی نہیں، اس نے سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ پیپر کی ٹینشن ہے؟ نہ لو ٹینشن، ریلیکس ہو کر تیاری کرو، انشاءاللہ پیپر اچھا ہوگا۔ نمرہ اسے پرسکون رہنے کا مشورہ دیتی باہر چلی گئی۔ نمرہ کے جانے کے بعد اس نے سر کا نمبر ڈائل کیا۔ سر، میں نے آپ سے گیس کوسچن کی ڈیمانڈ کی تھی۔ اب آپ کو رول نمبر ایشو ہو چکے ہیں اور ہماری ایسی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ تو کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ وہ حد درجہ تیش دبا کر پوچھ رہی تھی۔ I don't know and please don't call me again۔ میں لعنت بھیجتی ہوں آپ کو کال کرنے پر، آپ کے گیس کوسچن پر اور آپ کے کالج پر۔ عرفہ، ذرا میرے ساتھ کچن میں آؤ، چائے بنانی ہے۔ وہ واپس کمرے میں آئی تو شبنم اس کے سر پر تھی۔ نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا، اس نے قطعیت سے نفی میں سر ہلایا۔ چلو میرے ساتھ۔ نہیں آنا نہ صحیح۔ یہ بتاؤ تمہیں ہوا کیا ہے؟ ذرا اپنا موبائل تو دو شبنم، مجھے سر سے بات کرنی ہے۔ سر اس کے نمبر سے کال اٹینڈ نہ کرتے تو اس نے شبنم سے موبائل مانگا۔ سر زین سے؟ شبنم نے موبائل اٹھاتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ اور اس نے موبائل عرفہ کو دینے کے بجائے خود ہی سر کا نمبر ملا ڈالا، مگر نمبر بھی اس نے عرفہ کو بتا کر موبائل رکھ دیا۔ عرفہ، سمگلنگ کا کوسچن تمہاری بک میں ہے، میری بک میں تو پرنٹنگ کی غلطی کی وجہ سے میلینیشن پر ایکیوزیشن دوبارہ آ گیا ہے، مگر سمگلنگ کا کوسچن ہے نہیں۔ ہم سا ہو تو سامنے آئے۔ موبائل گنگنایا تو شبنم نے یس کا بٹن پش کر کے کان سے لگایا۔
अस्सलाम वालेकुम सर, मैं पार्ट 1 की स्टूडेंट शबनम बात कर रही हूँ। जी, अरफा ने आपसे बात करनी है। लो अरफा, बात करो। शबनम ने जल्दी जल्दी बात करते हुए मोबाइल अरफा की तरफ बढ़ाया। एक्सक्यूज़ मी शबनम, बात सुने मेरी, मुझे अरफा से कोई बात नहीं करनी। अरफा ने मोबाइल कान से लगाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी और फ़ौरन लाइन कट गई थी। और हॉस्टल के ग्राउंड में 1.5 घंटा चक्कर लगाने के बाद अरफा ने कॉलेज प्रिंसिपल का नंबर डायल किया। सर, मुझे आपके कॉलेज से पेपर नहीं देने, प्लीज़ आप लोग मेरी फ़ीस रिटर्न कर दें। अरफा, तुम्हारे जहन में कभी ख्याल नहीं आता कि तुम एक बार इससे मिल लो? फ़ाइज़ा ने कुछ झिझकते हुए सवाल किया। कभी नहीं, कभी भी नहीं। मेरा इससे ऐसा कौन सा रिश्ता है कि ये मुझे प्रेशराइज़ करे और मैं इससे मिलने चली जाऊँ? इसने सख्ती से नफ़ी की। राइट, फ़ाइज़ा ने तायद में सर हिलाया। मुझे लगता है इसने किसी से शर्त लगा रखी है, फ़ाइज़ा ने ख्याल जाहिर किया। जो भी हो, अरफा ने इस्तेहज़ाया अंदाज में मक्खी उड़ाई। ये भी तो मुमकिन नहीं, चाहे वो कुछ भी करे, ये भी कोई तरीका है कि किसी लड़की को फ़ोन करके धमकियां देना शुरू कर दो। अगरचा अरफा इसकी बकवास को संजीदगी से ले रही थी और अब तक वो सिर्फ संजीदगी से ही लेती आई थी, मगर तब इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उमर मुबारक ने इसे एक तस्वीर सेंड की। इसकी परेशानी का आलम ही और था और अज़हद दर्जा परेशानी के बावजूद इसने अगले कई रोज़ तक उमर की कॉल्स को अटेंड ना करके इसे मुसलसल इग्नोर करने की पॉलिसी रफ़ा रखी तो इसकी धमकी अमेज़ मैसेजेस में शिद्दत आना शुरू हो गई। आई थिंक मुझे घर वालों को इस सूरत हाल से आगाह कर देना चाहिए। बाज़ों का छोटी छोटी बातें बहुत संजीदा सूरत हाल इख्तियार कर लेती हैं और घर वालों को तब पता चलता है जब पानी सर से ऊँचा हो जाता है। बिल्कुल सही, मैं भी यही सोच रही थी, फ़ाइज़ा ने तायद की। सो अरफा ने ना सिर्फ सफ़ीर बल्कि भैया को भी सूरत हाल से बाखबर करने में देर ना लगाई। बच्चे, आपने घर वालों को क्यों जहमत दी? अगर ऐसा कोई इशू था तो आप खुद मुझे बता देती। अगर हम स्टूडेंट के प्रॉब्लम सॉल्व ना करें तो हमारा यहाँ बैठना तो बेकार हुआ ना। हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट मैडम ने नहायत तवज्जो से बात सुनकर अरफा और उमर मुबारक को बुलवा भेजा। और उमर मुबारक पहले तो अरफा को हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ऑफिस में 2 मर्दों के साथ बैठा देखकर हैरान हुआ और फिर खुद को इंतहाई लापरवाह जाहिर करने की कोशिश की। 00985 आपका नंबर है? उमर मुबारक। यस मैम, इसने इनसे आंखें मिलाए बगैर जवाब दिया। और इस नंबर से आप अपनी क्लास फेलो अरफा रियाज़ को बहुत सारे मैसेजेस भी करते हैं? क्लास फेलोज़ बहनों की तरह होती हैं। मैडम ने अरफा का मोबाइल उठाकर इनबॉक्स खोलते हुए पता नहीं नसीहत की थी या सवाल। मैं तुम्हें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने खुद गुलामी के अंदाज में मैसेज पढ़ा। मैं तुम्हें रुस्वा कर दूंगा। वेरी गुड, इस्तेहज़ाया अंदाज में उन्होंने तबसरा किया। मैं तुम पर तेज़ाब फेंकूंगा। आप अपनी सफाई देना चाहेंगे उमर मुबारक? मैडम ने मोबाइल टेबल पर वापस रखते हुए अपनी चेयर का रुख इसकी तरफ किया। नो मैम, इसने ढटाई से जवाब दिया। ओके उमर, यू आर एक्सपेल फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट। और अगर आइंदा आपने इस स्टूडेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश की या आप इस डिपार्टमेंट के इर्द गिर्द भी नजर आए तो मैं पुलिस कॉल करने में देर नहीं लगाऊंगी। उमर मुबारक सुर्ख चेहरे के साथ ऑफिस से निकला। अरफा, हमारा प्राइवेट कॉलेज है, हम स्टूडेंट को एक्स्ट्रा ऑनरी फेवर देते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट हमारे सर चढ़ कर नाचें। सर, आप लोगों ने अच्छा कारोबार खोला है, पहले लोगों को कायल करते हैं और जब फीस बटोर लेते हैं तो इसके बाद आपके स्टाफ मिसबिहेव करते हैं। और तो किसी स्टूडेंट की कंप्लेंट नहीं आई। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और की मुझे इससे मतलब नहीं कि किसी और की कंप्लेंट है या नहीं। ज़ैनुल आबदीन ऑफिस में दाखिल हुआ तो प्रिंसिपल आसिम रज़ा को फ़ोन पर महवे गुफ्तगू पाया। ओके, आप ऑफिस आ जाएं, मैं तफसील से आपसे बात करता हूँ। बैठो ज़ैन। ये लेट कमर स्टूडेंट अरफा का क्या झगड़ा हुआ है तुम्हारे साथ? मुझे इसकी बात पर यकीन तो नहीं आ रहा, मगर कर लो इसकी बात पर यकीन। वो एकदम भड़क कर उठ खड़ा हुआ। इसने जो कुछ कहा है वो सब सच है, वो दांत पीस कर कह रहा था। क्या मतलब है ज़ैन? तुमने इसके साथ ऐसा मिसबिहेव क्यों किया? आसिम उठकर इसके पास आन खड़ा हुआ। ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा दिल चाहता है कि मैं इसके ख़ानदान के एक एक फ़र्द को ज़मीन में गाड़ दूँ। और किस ख़ानदान की बात कर रहे हो ज़ैन? अरफा का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है? आसिम ने इसकी बात काट कर उलझन ज़दा अंदाज में पूछा। ये लड़की, यू नो आसिम, ये लड़की अबू ज़र रियाज़ की बहन है।
اسے میں نے فواد صدیقی گاڑی سے اترتے دیکھا اور اس کے ڈاکومنٹس چیک کیے تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ واٹ؟ عاصم کو جیسے جھٹکا لگا۔ کیا عرفہ کو پتہ ہے کہ تم؟ پتہ نہیں۔ اگر یہ لڑکی ابوذر ریاض کی بہن ہے تب بھی وہ یہ بیہیویئر ڈیزرو نہیں کرتی۔ شوق سے نکل کر چیئر سنبھالتے ہوئے عاصم نے کہا، کیوں ڈیزرو نہیں کرتی؟ میرا خون کھول اٹھتا ہے اسے دیکھ کر۔ زین، یہ لڑکی مجرم نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جو ہو رہا ہے وہ کم نہیں ہے۔ تم اس پوائنٹ پر بھی سوچو۔ میں آئی کم ان سر؟ تبھی عرفہ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے اجازت طلب کرنے لگی۔ آئیں عرفہ، بیٹھے پلیز۔ زین، تم بھی بیٹھو۔ عرفہ بیٹھ چکی تھی مگر زین العابدین اپنی جگہ پر رخ موڑے کھڑا تھا۔ یہ آپ دونوں کا فیملی ایشو ہے اور اسے آپ دونوں ہی سلجھا لیں تو اچھا ہے۔ کیا فیملی ایشو سر؟ عرفہ نے الجھ کر پوچھا۔ عرفہ، کیا آپ نہیں جانتی کہ یہ زین العابدین ہیں؟ عمر مبارک کے بڑے بھائی۔ عاصم نے بغور اسے دیکھتے ہوئے انکشاف کیا تو عرفہ کی آنکھیں حیرت سے شدت میں پھیل گئی۔ اسے لگا کالج کی عمارت دھڑام سے اس کے اوپر آن گری۔ زین العابدین اس کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے آفس سے نکلتا چلا گیا۔ آج لاسٹ پیپر تھا بھیا، انشاءاللہ کل میں گھر آؤں گی۔ فائزہ کو اس نے کینٹین بھیجا تھا کہ کچھ کھانے کو لے آئے۔ تبھی بھیا کی کال آنے پر وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر وہ بات کرنے لگی۔ جی، فاطمہ آنٹی کا ڈرائیور اڈے تک چھوڑ آئے گا۔ وہ ایم اے ایجوکیشن کے تینوں سیمسٹر فاطمہ آنٹی کے گھر آتی جاتی رہی تھی۔ اس شہر میں قیام پذیر ہونے کے باعث اس کی خبر گیری کی ذمہ داری بھی انہوں نے ہی نبھائی تھی۔ میں 8 بجے تک نکلوں گی، 10:30 بجے تک پہنچ جاؤں گی۔ جی جی، میں نکلتے ہی آپ کو کال کروں گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ جو ہی فون بند کر کے پیچھے مڑی تیزی سے ستون کی آڑ میں ہوا اور پھر کوریڈور کے آخری سرے پر جا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ وہ بہت دنوں سے عمر کے کہنے پر عرفہ کا تعاقب کر رہا تھا۔ ہاں جی، بولو۔ دوسری طرف سے عمر نے بیزاری سے کہا، زبردست نیوز، وہ کل گھر جا رہی ہے، جمی نے پرجوش انداز میں اطلاع دی۔ کب؟ کس کے ساتھ؟ دوسری طرف عمر بھی الرٹ ہوا۔ یہ بھی دونوں فریقین کی بدقسمتی تھی کہ عمر مبارک کے والد کی کوچ کمپنی تھی اور صبح عرفہ کو انہی کی کوچ میں سفر کرنا تھا۔ ایک بڑی کوچ کمپنی کے مالک کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے زیادہ تر ڈرائیور اور کنڈکٹر اسے جانتے تھے اور ایسے میں اپنی پلاننگ پر عمل درآمد کروانا عمر کے لیے کوئی مشکل نہ تھا۔ کوچ شہر میں داخل ہوئی تو اس کی رفتار قدرے کم ہو گئی اور خاص طور پر اسٹینڈ کی طرف بڑھتے ہوئے رینگ رہی تھی۔ اگر کسی نے اترنا ہے تو یہیں اتر جائے۔ ڈرائیور نے 1 منٹ کے لیے بریک لگا کر پیچھے مڑ کر کہا، او بھیا تو یقیناً اسٹینڈ پر ہی ویٹ کر رہے ہوں گے۔ عرفہ کوفت سے سوچتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ 1 منٹ بیٹھے باجی، آپ کا بیگ اوپر ہے، اسٹینڈ پر پہنچ کر اتار دیتا ہوں۔ کنڈکٹر نے اسے اٹھتے دیکھ کر کہا تو وہ دوبارہ سیٹ پر بیٹھ گئی اور کھڑکی کے باہر شہر کی ٹریفک کو دیکھنے لگی۔ یہ ابوذر ریاض کی عادت تھی کہ جب بھی عرفہ گھر آنے کے لیے کسی کوچ پہ بیٹھتی وہ ڈرائیور سے اس کا نمبر ضرور معلوم کرتے اور آج انہیں آنے میں کچھ دیر ہو گئی تھی۔ تبھی انہوں نے کوچ کو اسٹینڈ کی طرف جاتے دیکھا تو دھیمی رفتار سے اپنی گاڑی بھی اس کے پیچھے لگا دی۔ نمبر دیکھ کر انہیں اندازہ ہو چلا تھا کہ عرفہ اسی کوچ سے اترنے والی ہے۔ عرفہ چونکہ ڈرائیور کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھی تھی لہٰذا اس سے مڑ کر نہ دیکھا کہ پوری کوچ خالی ہو چکی ہے اور تبھی ایک ہاتھ اس کے کندھے پر آن ٹھہرا۔ اس کے لبوں سے چیخ نکلی، تم کیا سمجھ رہی تھی یونیورسٹی سے مجھے نکلوا کر تمہاری جان چھوٹ جائے گی؟ میں تو دنیا کے آخری سرے تک تمہارا پیچھا کر سکتا ہوں۔ اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑا رومال اس کے منہ پر رکھنا چاہا۔ کنڈکٹر اور ڈرائیور جنہیں عمر نے یہ کہا تھا کہ وہ باقی لوگوں کے نیچے اترنے کے بعد اس لڑکی سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، عرفہ کے تیزی سے چیخ کر اٹھنے اور عمر کے اس کا بازو کھینچنے پر چونکے۔ کیا کرتے ہیں صاحب، یہ بس ہے، کوئی بند کمرہ تو نہیں؟ کتنے لوگ متوجہ ہو جائیں گے؟ ڈرائیور نے بریک لگا کر اسے کہا اور کنڈکٹر بھی قریب آ کر سمجھانے لگا تو عرفہ کو موقع ملا۔ وہ تیزی سے بھاگ کر کوچ کے دروازے پر پہنچی اور عمر کنڈکٹر کو دھکا دے کر ہٹاتے ہوئے اس کے پیچھے آیا اور اسے روکنے کی کوشش میں عرفہ کی چادر کا پلو اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ عرفہ دروازے سے اترتے جھٹکا کھا کر نیچے گری۔ اس کا سر ننگا ہو چلا تھا۔ یہ منظر گاڑی میں پیچھے ابوذر ریاض نے دیکھا اور عرفہ کے پیچھے اس کی چادر کھینچنے والے عمر مبارک کو بھی۔ تمام حالات و واقعات، گواہوں کے بیانات، پوسٹ مارٹم رپورٹ اور پولیس انکوائری کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزم ابوذر ریاض
نے بوجہ ذاتی انات مقتول عمر مبارک کو بے رحمی سے قتل کیا ہے، لہذا انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یہ عدالت سابقہ عدالت کے فیصلے کو بحال رکھتے ہوئے ملزم ابو ذر ریاض کو سزائے موت کا حکم دیتی ہے۔ کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور عمر مبارک قتل کیس کے فیصلے کی ہائی کورٹ نے 6 دن پہلے تاریخ دی تھی اور بالآخر اس تاریخ پر ایک خاندان کی امیدوں کا چراغ لرز کر رہ گیا اور شعلہ امید بھی بجھ چکا تھا، جس کے تحت اس کے دل کو آسرا ملتا تھا کہ شاید یہ عدالت پھانسی کے حکم کو عمر قید میں تبدیل کر دے۔ جہاں بار کے وکلا کی بڑی تعداد موجود تھی، وہیں دونوں پارٹیوں کی طرف سے بہت سے لوگوں کا احاطہ عدالت میں موجود تھا، اور عرفہ ریاض بھی، جس کی قسمت میں تقدیر نے یہ دن بھی لکھ ڈالے تھے کہ زندگی گویا بدل کر رہ گئی۔ کیپٹن سفیر کی شادی ہو چکی تھی۔ پھپھو نے اس قصے کو وجہ بنا کر رشتہ توڑ ڈالا تھا۔ اگر بھابھی کے میکے کا سہارا نہ ہوتا تو ان کے بھائی فواد صدیقی نے ہی زیادہ تر کیس کی پیروی میں دن رات ایک کیے تھے، مگر کیس اتنا مضبوط تھا کہ امید کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ یس فواد صاحب، لائر نے ٹرے میں سے کولڈ ڈرنک اٹھا کر ان کی طرف بڑھائی۔ لو بیٹا، آپ بھی۔ اس نے عرفہ کو لینے کا اشارہ کیا، مگر وہ جوں ہی سر جھکائے بیٹھی رہی۔ حقیقتاً اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رو دے۔ فواد صاحب، میں نے بہت کوشش کی، لیکن یقین کریں آپ کسی بھی وکیل کے پاس جائیں، وہ آپ کو یہی کہے گا کہ اس کیس میں امید کی کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ مقتول کے ورثاء صلح پر آمادہ ہو جائیں۔ وکیل صاحب، ہم اس سلسلے میں ہر ممکن کوشش کر چکے ہیں، پھر بھی وہ کسی صورت میں صلح پر تیار نہیں ہوتے۔ پھر عمر مبارک کے باپ کے پاس پیسے کی کمی نہیں، وہ کیوں صلح کرے گا؟ آپ لوگ انہیں اس وقت کی سچویشن سے آگاہ کریں، ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں انسانیت آ جائے، وہ لوگ بات سننے پر آمادہ ہوں، تب نہ۔ فواد صدیقی نے مایوسی سے کہا۔ کوئی اپروچ استعمال کرو، کوئی پنچایت کا راستہ ڈھونڈو۔ بھابھی کی والدہ عصمت آنٹی اور فواد بھائی کو سلام کر کے وہ چائے بنانے کے لیے کچن میں آئی، اور جب چائے کی ٹرے لا کر ٹیبل پر رکھی تو تینوں نفوس بالکل خاموش تھے۔ یا عرفہ کو لگا جیسے وہ اسے دیکھ کر خاموش ہوئے تھے، لہٰذا وہ واپس کچن میں چلی آئی اور بے دلی سے بچی ہوئی چائے کپ میں ڈال کر پینے لگی۔ تھوڑی دیر میں ان دونوں کی واپسی ہوئی تو بھابھی کچن میں آ کر برتن دھونے لگی۔ بھابھی فواد بھائی نے بتایا نہیں، ثالثی صاحب نے کیا بات کی ہے۔ وکیل صاحب کے ایک جاننے والے کرنل ثالثی کے ذریعے فواد بھائی نے پنچایت کا سہارا لے کر ورثاء سے ایک بار پھر بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، بھابھی مختصر جواب دے کر اپنے کام میں لگی رہیں۔ اچھا، میں سمجھی فواد بھائی کوئی ضروری بات کرنے آئے تھے۔ جواباً پھر خاموشی چھا گئی۔ ہیں بھابھی؟ اس نے پھر دہرایا۔ عرفہ، بھابھی نے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ سینک میں رکھ کر اس کے چہرے پر اداس نظر ڈالی۔ وہ لوگ بہت مشکل سے خون بہا پر راضی ہوئے ہیں۔ کیا واقعی؟ اس نے خوشی سے پوچھا۔ کتنی رقم کا مطالبہ کیا ہے؟ رقم نہیں۔ ایک دم اپنی بات ادھوری چھوڑ کر وہ رو پڑی اور عرفہ پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں روتے ہوئے دیکھتی چلی گئی۔ اس کے پاس کوئی حرف تسلی نہ تھا، نہ اپنے لیے اور نہ ان کے لیے۔ وہی کالج تھا، وہی در و دیوار اور گیلریاں تھیں، لمبے لمبے کوریڈور میں گھومتے بوائز کے بلند کہکوں سے دیواریں جھنجھنا جاتی اور لڑکیوں کے شوق چنچل کہکے کمروں میں کھنکارتے پھرتے۔ اگر کوئی تبدیلی آئی تھی تو وہ 2 افراد کے لیے تھی۔ عرفہ حتی الامکان اس کا سامنا کرنے سے کتراتی۔ اگر کوئی ایسا اتفاق ہو بھی جاتا تو راستہ بدل لیتی۔ اسے زین العابدین کی شعلہ بار نظروں سے خوف آتا۔ عرفہ ریاض کون سی بچی ہے؟ کوریڈور میں بخشو بابا آوازیں لگاتے پوچھ رہے تھے۔ جی بابا، میں ہوں۔ وہ لائبریری کے دروازے پر آن کھڑی ہوئی۔ آپ کو پرنسپل صاحب نے بلایا ہے۔ اچھا، اس نے پرسوچ انداز میں کہا اور اس کے ساتھ ہی آفس کی جانب چل دی۔ مس نویدہ کے کچھ پرابلمز چل رہے تھے تو انہوں نے آف لیا ہے، انشاءاللہ ہمیں دوبارہ جوائن کریں گی۔ آفس کے دوسری طرف بیٹھے بندے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے سر کے اشارے سے عرفہ کو اندر آنے کا کہا۔ پلیز بیٹھیں عرفہ۔ اچھا سر، پھر مجھے اجازت دیں۔ وہ شخص اجازت لے کر چلا گیا تو وہ عرفہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ عرفہ، میری ذہن سے اسٹوڈنٹ لائف سے جان پہچان ہے۔ آئی تھنک ہی از ویری نائس مین، بٹ آپ کے بھائی کے کیس میں اس نے اور اس کی فیملی نے جس ہردرمی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی توقع میں خود بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال آپ مایوس نہ ہوں، ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس معاملے میں ہم واقعی بہت مایوس ہیں۔ پچھلے 3 سال سے جس خواری کا سامنا ہمیں ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ مجھے اچھی طرح سے آپ کے پرابلمز کا اندازہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ذہن سے سارے ایشو پر خود بات کریں۔ جب اسے اندازہ ہوگا کہ عمر کی اس سارے معاملے میں کس قدر غلطی تھی تو یقیناً آپ کی فیملی کے لیے اس کے دل میں سافٹ کارنر پیدا ہوگا۔
بابا جان، جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرف ہمارے بھائی کے قاتل کو معاف کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایک اندیکھی لڑکی میرے سر منڈ رہے ہیں۔ زین العابدین نے انتہائی غصے کو ضبط کرتے کہا۔ اس کے بڑے بھائی علی حسن کے بھی کم و بیش یہی تاثرات تھے۔ دیکھو زین، حاجی رب نواز اور دوسرے لوگوں کے اصرار نے مجھے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں نہ تو تمہارے بھائی کے قاتل کو معاف کر رہا ہوں اور نہ ہی کوئی اندیکھی لڑکی تمہارے سر منڈ رہا ہوں۔ مجھے تو ابو ذر ریاض اور اس کے خاندان کو ذلیل کرنے کا ایک اور طریقہ ہاتھ لگا ہے۔ کیا مطلب ہے بابا جان؟ ہم لڑکی کو خون بہا میں اسی لیے لے رہے ہیں تاکہ عدالت میں صلح کا بیان دے۔ فیصلہ تو یہی ہوا ہے، لیکن ایک دفعہ زین اس لڑکی سے نکاح کر لے، پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ علی حسن نے پرسوچ انداز میں کہا۔ بابا جان، کیا آپ بھی میری طرح یہ سوچ رہے ہیں کہ اس لڑکی کو گھر لانے کے بعد زین دوسری شادی کرے؟ اس طرح شادی تو زین کی صرف ایک ہی ہوگی اور وہ ہم دھوم دھام سے کریں گے۔ ان دونوں بھائیوں کے چہروں پر الجھن کے تاثرات تھے۔ طاہر قیوم کا بزنس کافی پھیلا ہوا تھا۔ ان کی زوجہ سردار بانو کافی سادہ خاتون تھی اور طاہر قیوم معروف اداروں کے پڑھے اعلیٰ سوسائٹی کے انسان تھے۔ 3 بچوں کی موجودگی میں زندگی بالکل آسان تھی اور ایک فضائی سفر کے دوران ملنے والی فضائی میزبان سوزین طاہر قیوم کی زندگی میں آ گئی اور سردار بانو کی کوئی جگہ نہ رہی۔ علی حسن اور زین العابدین کانوینٹ میں زیر تعلیم تھے، البتہ عمر مبارک کافی چھوٹا تھا۔ طاہر قیوم نے بچے اپنے پاس ہی رکھے۔ عمر مبارک پر ابتدا میں کوئی توجہ دینے والا نہ تھا۔ طاہر قیوم نے اسے لاڈ پیار تو دیا مگر ماں کی تربیت نہ دے سکے۔ ان کے لاڈ پیار کے نتیجے میں وہ ہاسٹل کی ڈسپلنڈ لائف سے گھبرا کر روتا۔ نتیجے میں طاہر قیوم اسے گھر لے آئے۔ محض 3 سال بعد ہی سوزین انہیں چھوڑ کر وطن واپس لوٹ گئی، مگر سردار بانو کو ان کی زندگی میں واپس لوٹنے میں 11 سال لگے، جو کبھی ابتدائی عمر میں ماں کی عدم موجودگی کے باعث اس کی تربیت اور شخصیت میں آئی۔ وہ ساری زندگی نمایاں رہی، مگر طاہر قیوم قطعاً ماننے کو تیار نہ تھے کہ ابو ذر ریاض کے ہاتھوں اس کی حادثاتی قتل میں اس کا کوئی قصور تھا۔ اب جب فواد صدیقی نے جوڑ توڑ کے بعد انہیں صلح پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تو وہ بمشکل خون بہا پر رضامند ہوئے، مگر یہ بھی ان کی ایک چال تھی۔ صلح کے فیصلے کے روز سے عرفہ ریاض کا زین العابدین سے نکاح ہو گیا اور رخصتی کورٹ میں صلح کے بیانات کے بعد ہونا طے پائی۔ میرا خیال ہے حاجی صاحب آپ فون کر کے پتہ کریں وہ لوگ ابھی تک پہنچے کیوں نہیں؟ فواد صدیقی نے تیسری بار حاجی رب نواز کے پاس آ کر کہا۔ وہ سب احاطہ عدالت میں کھڑے دوسری پارٹی کے افراد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے اور انتظار کی گھڑیاں طویل ہونے لگیں تو ان کی بے چینی بھی سوا ہونے لگی، کیونکہ دوسرے فریق کی آمد کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ پنچایتی افراد کے سرپنچ کے ساتھ عرفہ کو عدالت لے کر آئے، جہاں صلح کا بیانات کے بعد عرفہ کو طاہر قیوم کے خاندان کے ساتھ چلے جانا تھا۔ میں 2-3 دفعہ کوشش کر چکا ہوں، طاہر صاحب کا نمبر بند ہے۔ اس نے موبائل نکال کر نمبر دوبارہ ڈائل کیا اور جب عدالت کا وقت ختم ہوا تو سب کے چہرے فک تھے۔ طاہر قیوم کی طرف سے یہ چال تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی، نہ ہی اس علاقے میں قبائلی جرہ کی طرح پنچایت اتنی مؤثر تھی کہ زبردستی کسی سے فیصلہ منوایا جا سکتا۔ میرا خیال ہے ہمیں واپس جانے کے بجائے طاہر قیوم کے گھر جانا چاہیے۔ یہ کئی زندگیوں کا نہیں، ہماری عزتوں کا بھی سوال ہے۔ واپسی کی بات کرنے پر حاجی رب نواز کے ساتھ ایک اور سرپنچ نے بھی رائے دی تو سبھی نے اتفاق کیا۔ اگر طاہر قیوم نے ابو ذر ریاض کے خاندان کو ذلیل کرنے کا نیا طریقہ سوچا تھا تو یہ طریقہ یقیناً کارگر ٹھہرا۔ اگرچہ عرفہ نے یہ قربانی بھائی کی رہائی کے لیے دی، مگر دل کے نہا خانوں میں شیر سوال بھی اس کی قسمت پر آنسو بہا رہا تھا۔ کیا ایسی رخصتی بھی کسی کی ہوئی ہوگی، یا خدا اس ذلت کے ساتھ رخصت ہونا صرف اسی کا نصیب بنا چکا تھا؟ اس کے دل سے آہ نکل رہی تھی، دل میں اندیشے سر اٹھا رہے تھے۔ کیا یہ قربانی اس کے بھائی کی رہائی کا سبب بن سکے گی؟ اور اس سوال کا جواب اسے قیوم ہاؤس کے گیٹ پر ملا، جہاں یہ قافلہ 3 گھنٹے رکا رہا، مگر باوجود سب کے اصرار کے گھر کا کوئی فرد ان سے بات کرنے نہ آیا۔ صرف ملازمین تھے جو بار بار آ کر بتاتے، صاحب لوگ گھر پر نہیں ہیں، مری گئے ہیں۔ کیوں گئے ہیں، کب واپس آئیں گے، یہ انہیں نہیں معلوم۔ ابو ذر ریاض کی سزا کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کر دی گئی تھی اور گزرے ماہ و سال نے ایک اتفاق کی صورت عرفہ کو زین العابدین کے سامنے لا کھڑا کیا۔ وہی زین العابدین جس سے اس کا کوئی رشتہ نہ تھا، یا پھر سارے رشتے اسی کی ذات سے جڑے تھے، بس یہ تھا کہ وہ کسی رشتے کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ یہ کیا کم تھا کہ اس کا سارا خاندان اپنے انتقام
پر پورا اتر چکا تھا، مگر عاصم رضا کے مشورے نے عرفا کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کیا پتہ اس کی بات سن کر وہ کم از کم اپنے رویے کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ وہ ایڈمن آفس کے باہر باغیچے میں کھڑی پودوں کے پتے نوچ کر پھینک رہی تھی۔ اس کے اضطراب کا عالم تھا کہ اسے خود بھی اپنی حالت کا احساس نہ ہوا۔ کافی دیر تک وہ انتظار میں کھڑی تھی کہ آفس خالی ہو تو وہ اندر جا کر بات کرے۔ بیٹا، آپ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ چوکیدار کافی دیر سے اسے یہاں کھڑا دیکھ رہا تھا، سو اس سے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں بابا جی، مجھے سر سے بات کرنی ہے۔ تو آپ اندر چلی جاؤ۔ چوکیدار کے کہنے پر وہ ناچار آفس کی طرف بڑھی، مگر اندر بیٹھے 2-3 اسٹوڈنٹس کو دیکھ کر اندر جانے کے بجائے آفس کے سامنے سے گزر کر آگے چلی گئی تو چوکیدار نے اسے حیرت سے دیکھا اور کاندھے اچکا کر واپس بینچ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس پلٹی تو اسٹوڈنٹ آفس سے نکل رہے تھے۔ کافی حوصلے کا مظاہرہ کرتے اس نے آفس کے اندر قدم رکھا۔ سر، میں اندر آ سکتی ہوں؟ نو، اس نے فارمیلٹی کے طور پر کہا تھا، مگر زین العابدین کا ایک لفظی انکار سن کر وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ سر، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے وہیں کھڑے کھڑے وضاحتی انداز میں کہا۔ اور مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، سابقہ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ٹیبل پر رکھے فون سیٹ کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنا شروع کیا تو عرفا واپسی کے لیے مڑی۔ اس کی زندگی میں امید کا پنچھی نہ پہلے تھا اور نہ اب۔ لہٰذا اس کے اڑنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ زندگی بس ویسی ہی تھی جیسے پچھلے 3 سال سے اذیت کی بھٹی میں سلگتی نا امیدی کے دامن میں پناہ لیتی ہوئی، آنے والے وقت کے خوف میں جکڑی، قسمت کے اندھیروں سے الجھتی ہوئی، اور ان اندھیروں میں امید کا چراغ روشن کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ایوارڈ سرمنی فنکشن کی ڈیٹ فکس ہوتے ہی میڈم مائرا نے ان سب کو طلب کیا۔ بچوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ کالج کا اینول فنکشن سر پر ہے؟ یس میم، ہم نے ڈریس سلوانا شروع کر دیے ہیں، نمرا نے کہا۔ ورائٹی شو کی کمپیئرنگ کے لیے ایک تو آپ کے بھائیوں میں سے ہوگا، ایک آپ لوگوں میں سے ہو جائے۔ میرا تو کوئی بھائی نہیں ہے، فضا نے پریشانی سے آنکھیں پھیلا کر سرگوشی نما انداز میں کہا۔ بدتمیز، کلاس فیلوز کو بھائی کہہ رہی ہیں، عرفا نے ڈپٹا۔ کو ایجوکیشن میں ہم بھلا بھائیوں کے ساتھ پڑھنے آئے ہیں، کمال ہے، آپ سب لوگ لائرز بننے جا رہے ہیں، اتنی خاموشی کیوں ہے؟ میڈم نے حیرت کا اظہار کیا۔ یہ فضا بہت بولتی ہے میم۔ نو، میں بالکل نہیں بولتی اور آئندہ تو میں بالکل نہیں بولوں گی، آئی پرومس۔ مجھے یہ سزا نہ دی جائے بولنے کی۔ فضا نے فوراً ڈرنے کی ایکٹنگ کی تو میڈم نے گھورا۔ شبنم ٹھیک رہے گی میم، اس میں بہت کانفیڈنس ہے، اور میم پلیز، مجھے گھر سے الاؤڈ نہیں ہے، اس نے فوراً ٹوکا۔ عرفا نہ صرف اچھا بولتی ہے بلکہ ریجنل لیول پر ڈیبیٹر بھی رہ چکی ہے، فضا نے اظہار خیال کیا۔ میم، میرا تو فنکشن میں آنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، میرا خیال ہے میں کمپیئرنگ کر لوں گی، اگر کوئی کمی بیشی ہوئی تو ساتھ پرنسپل صاحب کو لے لوں گی، آپ لوگ آرام سے تشریف رکھیے گا، مہمانوں خصوصی کے ساتھ۔ میڈم مائرا کو حقیقتاً غصہ آ گیا۔ پلیز ڈونٹ مائنڈ میم، ہم ابھی آپ کو ڈیسائیڈ کر کے بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے عرفا نے معذرت خواہ انداز میں کہا۔ اوکے، آپ لوگ جا سکتے ہیں، میڈم نے ہنوز پھولے منہ کے ساتھ کہا تو وہ ایک دوسرے کو گھورتی باہر چلی گئیں، اور سب کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک بہانے تھے۔ سب کا اصرار تھا کہ عرفا ڈیبیٹر رہ چکی ہے، لہٰذا یہ کام صرف اسی کے بس کا ہے، اور جہاں تک میٹر لکھ کر دینے کی بات ہے تو وہ سب مل کر لکھ لیں گے، تمہیں صرف اسٹیج پر بولنا ہوگا کیونکہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ اور عرفا، جس نے بہت کانفیڈنس کے ساتھ پروگرام کی ابتدا میں مائک سنبھالا تھا، جیسے اپنی ساری چوکیاں بھول بیٹھی تھی، قاری مجاہد کی ذرا سے دیر سے آنے پر یا پھر زین العابدین کے ایک فقرے نے وہ جو اپنی نفرت کے اظہار کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، چاہے اس کی تنفر بھری نگاہیں ہوں یا پھر کوئی استہزائیہ فقرہ۔ مولوی صاحب میرا نکاح پڑھانے گئے ہیں، دیر سے آئیں گے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ فقرہ کس کے لیے تھا اور کیوں تھا، اس کے ارد گرد گونج رہا تھا۔ ورائٹی شو کے اختتام پر ڈنر تھا اور وہ الگ تھلگ کونے میں ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھی تھی، جبکہ باقی سب خوش گپیوں میں مگن پلیٹیں لیے ادھر ادھر پھر رہی تھیں۔ ویٹر نے ایک بار پھر اس کے پاس آ کر پوچھا، مگر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مہمانوں کے درمیان پھرتے زین العابدین کی نظر اس ٹیبل پر پڑی جہاں وہ ارد گرد سے بے نیاز بیٹھی تھی، اور ایک استہزائیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ تبھی اس نے عرفا کو خاموشی سے باہر کی طرف کھسکتے دیکھا تو اس کی فقریہ مسکراہٹ اچنبھے میں بدل گئی۔ وہ جانتا تھا کہ تمام فیمیل اسٹوڈنٹ ہاسٹل کی گاڑی میں آئی تھیں، اب یوں اکیلے رات کے وقت بحفاظت ہاسٹل پہنچ جائیں گی۔ یہ بات اس کے سوچنے کی نہیں تھی، مگر وہ سوچ رہا تھا،
और फिर बिना सोचे समझे फंक्शन को अधूरा छोड़कर पार्किंग से उजलत में गाड़ी निकाल कर रोड पर डाल दी थी। और जब वो इसे रोड किनारे जाती दिखाई दी तो बेइख्तियार ही इसके पास जाकर ब्रेक लगाए। वो गाड़ी के यूं अचानक पास रुकने पर तेज़ी से दूर हुई, फिर हैरत से इसे देखने लगी। गाड़ी में बैठो, वो फ्रंट डोर खोलकर दरश्तगी से कह रहा था और वो गाड़ी में बैठते ही अरफा के दिमाग ने फ़ौरन काम शुरू किया। होटल से हॉस्टल का फासला महज आधे घंटे का था और 15 मिनट गुजर चुके थे। आई थिंक आपका हॉस्टल आ चुका है। वो 15 मिनट भी गुजर गए, बल्कि अरफा ने सोचने में ज़ाया कर डाले, और अगर कोई लम्हा बचा भी था तो वो इसे ज़ाया हरगिज़ नहीं करना चाहती थी। सर, आप प्लीज़ मेरी बात सुने। आप गाड़ी से उतरे, मुझे वापस जाना है, इसने इंतहाई बदतमीज़ी से कहा। नहीं उतरूंगी जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, इसने हठधर्मी से कहा तो वो बेबसी से इसे देखता रह गया। ओके, आपने जो भी बकवास करना है करें, मैं सुन रहा हूँ। मेरे भाई की गलती नहीं थी, वो उमर को जानते भी नहीं थे। इसने 1 साल से मुसलसल मेरा जीना धोबर कर रखा था। इस रोज़ इसने, वो इंतहाई तेज़ रफ्तारी से इसे बताती चली गई। सर, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो इस कोच के ड्राइवर और कंडक्टर से मिलकर पूछ लें। उन्होंने भी बार बार उमर को समझाने की कोशिश की थी कि इसका रवैया इंतहाई गैर मुनासिब है। पता नहीं ज़ैनुल आबदीन ने इसकी बात को सुना था या नहीं, मगर वो सब कुछ कहने के बाद गाड़ी से उतर गई और जैन अगले कई दिनों तक अपने रवैये पर उलझन का शिकार रहा। भला इसे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि अरफा दिन को अकेले निकले या रात को? इसके पीछे जाने की क्या तुक बनती थी? एडमिन ऑफिस में हल्के फुल्के माहौल में फॉर्म फिल हो रहे थे। क्लर्क स्टाफ की मौजूदगी में लड़कियों का एक ग्रुप अपने अपने एग्ज़ाम्स फॉर्म फिल कर रहा था। लीजिए, आपका फॉर्म मुकम्मल हो गया, अब यहाँ सिग्नेचर कर दें। एडवोकेट जैन ने एक नज़र तमाम डॉक्यूमेंट्स पर डालकर नादिया से साइन करने को कहा। जब इसने साइन करके पेपर्स इसकी तरफ वापस बढ़ाए तो वो एक बार फिर देखने लगा कि कोई कमी ना रह गई हो। वैसे नादिया, आपका आईडी कार्ड इशू करना है कि आप कुछ ज़्यादा ही वैसे नादिया आपका आईडी कार्ड शो कर रहा है कि आप ज़्यादा ही पुरानी हैं। इसने शगुफ्ता लहजे में नादिया को मुखातिब किया। नादिया LLB की स्टूडेंट में सबसे मैच्योर थी और वजह भी ये थी कि वो उर्दू में एमफिल करने के बाद लॉ करने आई थी। तमाम लड़कियों के चेहरों पर दबी दबी मुस्कान आ गई। सर, अब मैं इतनी भी पुरानी नहीं हूँ, आपसे तो थोड़ी कम पुरानी हूँ, नादिया ने बज़ाहिर बुरा मान कर कहा। उफ़ नादिया, मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत गलत बात की, मगर आपने तो हद कर दी। सर, मैंने हद कर दी है तो निकाले ज़रा अपना आईडी कार्ड, इसने तिनक कर कहा। आईडी कार्ड तो मेरा घर रह गया, इसने इंतहाई होशियारी का मुजाहरा किया। सर, आप इतने पुराने हैं कि आपका आईडी कार्ड घर रह गया? अस्मा ने इंतहाई मासूमियत से सवाल किया तो क्लर्क स्टाफ में तमाम लड़कियां खिलखिला कर हंस उठी। वैसे आपके बच्चे भी हमारी तरह बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे, है ना सर? सुनहरा से इसी नायाब सवाल की तवक्को की जा सकती थी। या अल्लाह, मैं इन लड़कियों को क्यों छेड़ बैठा? एडवोकेट ज़ैनुल आबदीन ने मसनूई बेचारगी के साथ खुद को कोसा। ज़ुनैरा बीबी, अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि आलमे बाला में मेरे कितने बच्चे दुनिया में आने को तैयार फिर रहे हैं और आपने इनकी स्टडीज़ का भी स्यापा डाल दिया। इसने इंतहाई संजीदगी से शिकवा कुना नज़र ज़ुनैरा पर डाली। ये तो डॉक्टर साहिबा आकर डिसाइड करेंगी कि कितने बच्चे आलमे बाला में यहाँ आने के लिए तैयार हैं। एडवोकेट शराजी ने अंदर दाखिल होते हुए इसकी बात सुनी, लिहाजा खुद को कहने से बाज ना रख सका। इसका शुमार इन फैमिली फ्रेंड्स में होता था। कौन डॉक्टर साहिबा? कौन सर? तमाम स्टूडेंट्स इनकी तरफ मुतवज्जह हुए। स्टूडेंट्स, अनकरीब आप लोगों को डॉक्टर शीरीन साहिबा और एडवोकेट ज़ैनुल आबदीन की शादी खाना आबादी में शिरकत का कार्ड मिलेगा। अरे वाकई सर? जी, आपको पहले बता रहा हूँ, फिर ये ना हो कि ऐन वक्त पर कहें हाय अल्लाह जी, दुपट्टा तो ठीक से डाई नहीं हुआ। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स की नकल उतारी। सुनो, तुम्हारे पास इस कलर का दुपट्टा होगा? तमाम लड़कियां बेसाख्ता हंसी, जबकि अरफा रियाज ने पहले तो फक चेहरे के साथ एडवोकेट शराजी को देखा और फिर ज़ैनुल आबदीन को। इसकी आंखों में न जाने क्या था जो वो समझ ना पाए, मगर कई रोज़ तक वो सोचता रहा। एक पल अरफा की आंखों में ऐसा तासुर उभरा था, दुख का, खौफ का, ताज्जुब का, या किसी ऐसे सदमे का जिसके बाद ज़िंदगी बेमानी लगती है। और ये बात इसने कई बार सोची कि इसे शुमार करना नामुमकिन हो जाता, मगर ये कतई नहीं सोचा था कि वो ये सब क्यों सोच रहा था। अगर सोच लेता तो शायद जान लेता कि जो रिश्ता इन दोनों के दरमियान था एक बेनाम एहसास के साथ अपनी जगह बना रहा था।
وہ اپنے دوست شیر بخت کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے گیا تھا۔ شیر بخت کا تعلق کوئٹہ کے ایک نواحی گاؤں سے تھا۔ شیر بخت کے گاؤں کا ٹور بہت تھکا دینے والا تھا، مگر جہاں اس شادی میں شرکت کے طفیل اسے بلوچ ثقافت کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، وہیں شیر بخت اور اس کے کزنز کے ساتھ اس سے شکار اور سیر و تفریح کا بھرپور لطف اٹھایا۔ مگر اب مزید ایک دن کا آف لے کر اس بھرپور تھکن کو بے فکری سے اتار رہا تھا۔ اس کی گہری نیند موبائل کی بیپ سے ٹوٹی۔ اس نے مدی مدی آنکھوں سے نمبر دیکھتے ہوئے یس کا بٹن دبایا۔ دوسری طرف عقیلہ بھابی تھی۔ ہاں زین، کیسے ہو؟ کیسی رہی شیر بخت کی شادی؟ حال احوال کے بعد وہ شادی کی رپورٹ دے رہی تھیں۔ بہت زبردست۔ بھابی آپ سنائیں، گھر میں سب خیریت؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ ڈاکٹر شیریں بھی دبئی کانفرنس سے آ گئی ہیں اور اس کے دادا جان بھی عمرے سے واپس آ گئے ہیں، تو بابا جان کہہ رہے ہیں کہ اسی ہفتے کا کوئی ٹائم لے لیتا ہوں۔ کیا ہوں بھائی، کوئی دن بتاؤ جب تم مکمل طور پر فری ہوگے۔ بابا جان 2 دن پہلے اس معاملے میں مجھ پر سخت ناراض ہو چکے ہیں کہ اتنے مہینوں سے معاملہ چل رہا ہے اور اب تک کچھ فائنل نہیں ہو سکا۔ وہ تو اسے تمہاری اور میری نالائکی قرار دے رہے تھے۔ بہرحال اب مزید دیر نہیں ہونی چاہیے، تم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لینا، اس کے بعد کوئی فیصلہ بزرگوں کے درمیان ہوگا۔ دیکھتا ہوں بھابی، پھر انفارم کروں گا۔ بابا جان کہاں ہیں؟ اس نے بے دلی سے کہا۔ بابا جان تو زمینوں پر گئے ہیں۔ لو ماں جی سے بات کرو۔ انہوں نے ماں جی کو موبائل دیا تو وہ قدرے غائب دماغی سے ان کے سوالوں کا جواب دینے لگا۔ دمادم مست کلندر کی دھن پر ناچتے گاتے بدمست درویش شام کے شور شرابے میں گرد و پیش سے بے نیاز جھوم رہے تھے۔ زائرین کی ٹولیاں آتی جاتی سلام کر کے پلٹ رہی تھیں۔ نذرانے کے صندوقچے کھلنے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ پنچ اکھیوں والی سرکار کے مزار پر ڈوبتے سورج کے ساتھ دیا جلا کر تیزی سے پلٹی۔ اس نے رکشے والے کو رکنے کے لیے کہا اور شام کے دھندلکے میں عصر کی اذانوں کے ساتھ پھٹ پھٹ کرتے رکشے میں واپسی کا سفر طے کر رہی تھی۔ سیاہ سزوکی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے زین العابدین کی نگاہ بے دھیانی میں اس پر پڑی اور پھر اسے گرد و پیش کا دھیان کم ہی رہا۔ وہ بھلا اس وقت کہاں سے لوٹ رہی تھی؟ یہ سوچنے کی ضرورت اسے قطعاً نہ تھی، مگر اس نے سوچا تھا اور اس قدر شدومت سے سوچا کہ اس کا دھیان کچھ اور سوچنے کے قابل ہی نہ رہا۔ اس نے مناسب فاصلہ رکھ کر اس کا تعاقب شروع کیا تھا اور رکشہ ہاسٹل کی سڑک پر مڑا تو وہ تیزی سے کراس کر کے ہاسٹل کے گیٹ پر آ گیا۔ عرفہ ریاض گیٹ پر آ کر اتری تو وہ گاڑی سے اتر اس کے پاس آیا۔ یہ آپ اس وقت اکیلی کہاں گئی تھیں؟ بلا سوچے سمجھے وہ اس کا راستہ روک کر ترش لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میں تو ہمیشہ اکیلی جاتی ہوں۔ آپ آج کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بڑے تحمل اور سکون سے اس نے جواب میں سوال کر ڈالا۔ میں نے پوچھا آپ اس وقت کہاں گئی تھیں؟ اس نے لفظ اکیلی ہٹا دیا تھا۔ سر، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ 7 جمعرات ڈوبتے سورج کے ساتھ پنچ اکھیوں والی سرکار کے مزار پر دیا جلانے سے بندے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کھل جاتی ہیں۔ میں نے سوچا جہاں میں نے زندگی کو گروی رکھ دیا وہاں یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں۔ زین العابدین لاجواب ہو کر کھڑا رہا اور وہ اندر جا چکی تھی، مگر واپس پلٹنا اس کے لیے آسان نہ تھا، اور واپس پلٹنے کے بعد بھی وہ بہت دیر تک حساب کتاب کرتا رہا۔ اس نے واپسی کے سفر میں عرفہ کو موسیٰ خیل کے قریب دیکھا تھا اور پنچ اکھیوں والی سرکار کا مزار تو بہت آگے تھا، شاید 15-20 کلومیٹر۔ اس کا یوں تنہا رکشے پر جانا اور زین العابدین کی آنکھ جیسے لگتے لگتے کھل جاتی، اور اگلی جمعرات وہ ہاسٹل سے خاصا دور گیٹ پر نظر جمائے محو انتظار تھا، اور وہ باہر نکل کر رکشے پر بیٹھی تو اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے آگے بڑھا دی۔ اگر طاہر قیوم دیکھ لیتے جو قدم انہوں نے ابو ذر ریاض کے خاندان کو خوار کرنے کے لیے اٹھایا تھا، ان کا وہی قدم اب ان کے لاڈلے زین العابدین کو کس طرح خاک چھانے پر مجبور کر رہا تھا، مگر وہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ السلام علیکم بھابی۔ سائلنٹ موبائل نے بار بار وائبریٹ ہو کر اسے پچھلے دروازے سے کلاس روم سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ وعلیکم السلام۔ عرفہ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، خیریت ہے؟ بات کرتے کرتے وہ ساتھ میں خالی کلاس روم میں داخل ہو گئی۔ ہاں خیریت ہی ہے۔ میں نے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا تھا کہ اس سنڈے کو تمہارا گھر آنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ آپ بتائیں، خیریت تو ہے، قبل از وقت کیوں پوچھ رہی ہیں؟ عیسیٰ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو رات کو بھی بھائی جان کو بلوانا پڑا۔ میں سوچ رہی ہوں چند دنوں کے لیے امی کی طرف چلی جاؤں۔ کوئی ایمرجنسی؟ کیوں بھابی، عیسیٰ کی طبیعت زیادہ خراب ہے؟ وہ ازحد پریشان ہو گئی۔ ڈائریا ہو گیا ہے؟ تو پھر ابھی تو میڈیسن دے رہی ہوں، دعا کرو بہتر ہو جائے، انہوں نے ہچکچاہٹ کے ساتھ بتایا۔ بھابی میرا اس ہفتے آنے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں ہے، آپ ضرور آنٹی کی طرف چلے جائیں۔
वक्त बे वक्त ईसा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा तो आपको सहूलत रहेगी। अपना प्रोग्राम दिल ही दिल में कैंसिल करते इसने यकीन दहानी कराई। फ़ोन बंद करके वो कुछ देर यूं बैठी रही, फिर एकदम ही टेबल पर सर रख कर रो दी। भाभी की परेशानी का ख्याल था, प्यारे नन्हे भतीजे की तकलीफ का एहसास, या फिर ये एहसास कि इस पर यह वक्त भी आना था जब वो वीकेंड पर अपने घर नहीं जा सकेगी। इसके तसव्वुर में घर पर पड़ा ताला आ रहा था। घड़ी पर टाइम देखते हुए वो अपने ऑफिस से निकलकर क्लासरूम की तरफ आया, मगर क्लासरूम से एडवोकेट जुल्फ़िकार साहब के बोलने की आवाज़ सुनकर अंदाज़ा हुआ कि इनका लेक्चर अभी जारी था। ऑफिस के वापस जाने के बजाय वो इंतज़ार करने का इरादा बांध कर सामने क्लासरूम में दाखिल हुआ, मगर एकदम ठिठक गया। टेबल पर सर रख कर हिचकियों और सिसकियों के साथ रोती अरफा रियाज को देख कर इसके कदम ठहर गए। एक नामानूस से एहसास के तहत अरफा ने सर उठाया। क्या हुआ है आपको, क्या मसला है? बेसाख्ता ही वो पूछ बैठा, हालांकि इसके मसलों से वो बेखबर कब था। कुछ नहीं, इसने आंसू साफ करते हुए नफ़ी में सर हिलाया और तेज़ी से उठकर क्लासरूम से निकलती चली गई। वो कितनी ही देर तक वहाँ खड़ा था। बहुत दिन पहले इसके दिल में कोई दरार पड़ी थी। कब? ये ज़ैनुल आबदीन नहीं जानता था। वो तो बस ये जानता था कि आज इस दरार की जगह इसने एक शगाफ नमूदार होते देखा, और ये शगाफ इतना बड़ा था कि अरफा रियाज बआसानी इसमें से गुजर कर काबिज़ हो गई। कोई जगह उमर मुबारक की थी और कहीं वो काबिज़ थी। क्या हर रिश्ते की अपनी अपनी जगह होती है? इसने खुद से बार बार सवाल किया। अगले कई दिनों तक, कई हफ्तों और महीनों तक वो भाभी को टाल टाल कर थक गया तो सब कुछ कह डाला। भाभी, हमारे ख़ानदान की औरतें पर्दों वाली गाड़ियों में, स्याह शीशों वाली गाड़ियों में सफ़र करती हैं, और वो हर जगह। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये नहीं कि मैं उम्र को भूल जाता हूँ, मगर मेरा दिल चाहता है कि मैं इस लड़की को बंद कर दूँ, मैं इसे पाबंद कर दूँ, कैद कर दूँ, वो यूँ कहीं भी ना जा सके। इसके छोटे छोटे भतीजे हैं, इसके साथ आने वाला कोई नहीं सिवाय फवाद सदीकी, और इससे भला इसका रिश्ता ही क्या है? सब जानने के बाद अकीला भाभी ने सिर्फ एक बात कही, वो लड़की तुम्हें कहाँ मिली ज़ैन? तुम जानते हो, तुम्हारी इस बात की भनक भी बाबा जान को पड़ गई तो वो तूफ़ान खड़ा कर देंगे। वो भला गवारा कैसे कर सकते हैं कि? और फिर तूफ़ान आया। कशूम हाउस के दरो दीवार लरस कर छट भी गया कि हर तूफ़ान को छट जाना होता है अगर मामला औलाद का हो। ए शान करीमी, मुझे मायूस ना करना, तकदीर बदल जाती है दुआओं के असर से। माशाल्लाह, कितना खूबसूरत शेर है। हकीकतन शबनम के पढ़े गए शेर ने अरफा के दिल को छू लिया था। अरफा, अब तुम्हारी बारी। बड़ी बेअमा है ज़िंदगी, इसे बन के कोई पनाह मिले। कोई चांद रख मेरी शाम पर, मेरी शम को महका गुलाब कर। कोई बदगुमा सा वक्त है, कोई बदगुमा सी धूप है, किसी सायादार से लफ्ज़ को मेरे जलते दिल का हिजाब कर। वाह, ज़बरदस्त, सब ने दिल खोल कर दाद दी। वैसे इस ज़मीन पर लिखा गया एक और शेर भी मुझ पर वारिद हो चुका है। अगर? अरफा रियाज से कोई मिलने आया है, दरवाज़ा नॉक करके पियोन ने इतला दी। बेटा, मैं आपको लेने आया हूँ, घंटे तक तैयार हो जाओ, मैं एक तो ज़रूरी काम निपटा कर आपको लेता चलूँगा, फवाद सदीक़ी ने मुख्तसर बातचीत करके बताया। ठीक है भाईजान, आप अपना सामान पैक कर लें, शायद आपका वापस आना ना हो। जी? हैरत और इस्तजाब से वो यही कह सकी। असल में उमर मुबारक के वालिद सुलह का बयान देने पर राज़ी हो गए हैं। अरफा को पहले तो अपने कानों पर यकीन न आया, और फिर खौफ और खुशी के मिले जुले एहसासात ने घेर लिया। जो लोग आते हुए इसके साथ आए थे वो मेहरबान चेहरे कोर्ट के अहाते में ही रह गए। वो वापसी का सफ़र यकसर अजनबी लोगों के साथ तय कर रही थी। बेतहाशा अंदेशों के साथ दिल में एक होक सी उठ रही थी। क्या ये मुमकिन नहीं था कि वो भैया को आज़ाद देख लेती, वो घर लौट कर आते तो तब इस अजनबी देश की मसाफत इख्तियार करती। बयानात के बाद रिहाई के अमल में 3-4 दिन लगने थे। अली हसन ड्राइव कर रहे थे, जबकि इनके साथ सगलाक चेहरा लिए ताहिर कयूम बैठे थे और अपनी गुफ्तगू में जैसे इसके वजूद को यकसर फरामोश कर चुके थे। 2.5 घंटे की मुसाफत के बाद गाड़ी एक चारदीवारी के अंदर रुकी तो वो दोनों उतर कर अंदर की तारीफ भर गए। थोड़ी देर में एक मुलाजमा ने इसे उतरने को कहा और इसे लिए ताहिर कयूम के कमरे में चली आई, जहाँ घर के सारे अफराद मौजूद थे, समेत ज़ैनुल आबदीन के, जो टांग पर टांग रखे ताहिर कयूम के साथ ही सोफे पर बैठा था। इसने महज एक निगाह इस पर डाली और दोबारा से बाप की तरफ मुतवज्जो हो गया। बहू, इस लड़की के सामान को देख लो, कोई फालतू चीज़ इसके पास नहीं होनी चाहिए, कोई मोबाइल वगैरह, उन्होंने कड़े लहजे में कहा। तो अरफा ने पर्स में से मोबाइल निकाल कर खुद ही अली हसन की बीवी अकीला की तरफ बढ़ाया। बहू, इस लड़की से मोबाइल ले लो,
اور لڑکی یاد رکھو تمہارا اپنے پیچھے کسی سے رابطہ نہیں ہونا چاہیے، جو سمجھو وہ سب تمہارے لیے مر گئے۔ انتہائی صفاقانہ الفاظ پر ایک دم اس کی آنکھیں ڈب آ گئیں تو اس نے سر نیچے جھکا لیا۔ ہم نے تمہارے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے، ورنہ بہت جلد ہم زین العابدین کی شادی اپنی مرضی اور پسند سے کروا رہے ہیں۔ سچ یہی تھا کہ وہ اسی شرط پر راضی ہوئے تھے، اگر زین العابدین ان کی خواہش پر دوسری شادی کر لے اور اس لڑکی کو صرف انتقاماً اس گھر میں سے سختی زندگی گزارنے کے لیے لائے تو وہ صلح کے بیانات دے سکتے ہیں۔ لے جاؤ اسے۔ بالآخر ان کی پیشی اختتام پذیر ہوئی۔ بھابی کھانا لگوائیں، مجھے تھوڑی دیر میں واپس جانا ہے۔ زین العابدین کے کہنے پر وہ کچن میں آئیں تو زین بھی عقیلہ کے پیچھے چلا آیا۔ بھابی میں آج واپس جا رہا ہوں۔ ہاں تو جاؤ نا، میں نے منع کب کیا ہے؟ انہوں نے بے مروتی سے کہا۔ مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے، اس نے معصومیت سے بتایا۔ اچھا کچھ کرتی ہوں، کہیں میری ہی بابا جان سے بے عزتی نہ کروا دینا۔ اماں جان اس کو زین کے ساتھ بھیج دیں، یہ اکیلا رہتا ہے تو کوئی ملازمہ بھی نہیں آتی، کام کی سہولت ہو جائے گی۔ عقیلہ نے اماں جان سے پوچھنے کے در پردہ طاہر قیوم سے اجازت لینا چاہیے۔ بیٹی چیز کی چیز ہے، وہی سنبھالے، اچھا برا جو سلوک ہے وہی جانے، اس کو کھانا دو اور ساتھ کرو اس کے۔ سردار بانو کے کہنے پر طاہر قیوم نے ہنکارا بھرا مگر خاموش رہے۔ کھانا نہیں کھایا تم نے؟ عقیلہ نے ٹرے میں رکھے جو کہ تم کھانے کو دیکھا۔ یہ کچھ کپڑے ہیں، پتہ نہیں تمہارے ناپ کے ہیں یا نہیں، میں نے زین سے پوچھ کر اندازاً سلوائے تھے۔ چارلی اس کو زین کی گاڑی میں بٹھا دو۔ عقیلہ کا دیا شاپر پکڑ کر وہ حیران تھی۔ جب گاڑی گاؤں کی حدود سے نکل کر نسبتاً صاف شفاف روڈ پر پہنچی تو وہ ایک دم رک گئی۔ آگے آ کر بیٹھو۔ اپنے دھیان سے چونک کر اس نے سنا۔ وہ نارمل سے انداز میں فرنٹ ڈور کھول کر اس سے مخاطب تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر آگے آ کر بیٹھی تو گاڑی دوبارہ سٹارٹ ہو گئی۔ یہ لے لو۔ وہ اس کا موبائل پاکٹ سے نکال کر اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ عرفہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میرے دل میں تمہارے بھائی کی بہت گنجائش ہے، اور مجھے نہیں لگتا جب تک مجھے عمر یاد رہے گا تب تک کوئی گنجائش نکلے گی، مگر میں تمہیں اپنے رشتوں سے ملنے اور رابطہ رکھنے سے نہیں روکوں گا، البتہ اتنا محتاط رہنا کہ بابا جان کو پتہ نہ چلے۔ فی الحال فون پر ہی بات چیت کر لینا۔ اور عرفہ کچھ بول نہ سکی، بس اس کے زردی گھلے چہرے پر زندگی دوڑنے لگی۔ اور بابا جان نے تم سے جو کہا اس کے لیے بہت معذرت، آئندہ کسی دوسرے کی باتوں پر مت رونا، تمہارے آنسو مجھے ہارنے پر مجبور کرتے ہیں، اور جو چیز ہمیں ہارنے پر مجبور کر دے وہ بالکل اچھی نہیں لگتی۔ عرفہ کو لگا اس کی زندگی میں اتنا حیرت بھرا دن کبھی نہیں آئے گا۔ تمہارے لیے میرے دل میں ابھرنے والا پہلا احساس عزت کا تھا، اور یہ احساس کب محبت میں بدلا اور مجھے بے بس کر گیا پتہ نہ چلا۔ وہ اس کا گود میں دھرا ہاتھ پکڑ کر اسٹیئرنگ پر رکھ چکا تھا۔ تو میری عزت، محبت اور خواہش تو ہو، مگر انتقام ہرگز نہیں۔ تم کچھ کہو گی نہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا، اور عرفہ کا دل چاہا وہ کہے، ملنا تمہارا مجھ سے کوئی حادثہ نہ تھا، یہ کارنامہ دل کا کرشمہ دعا کا تھا۔ وہ گنگ سے خاموش تھی، مگر اسے یقین تھا یہ سفر زندگی بھر کا تھا، اور کبھی نہ کبھی وہ دل کو چھو لینے والے ان الفاظ کے سہارے اپنے جذبات کا اظہار کر سکے گی۔ ڈھلتی دوپہر کے سائے لمبے ہو کر ماحول کو ٹھنڈک بخش رہے تھے۔ گاڑی کے باہر کا موسم جتنا سہانا تھا، اندر کا اس سے زیادہ خوشگوار، اور ان دونوں کے دل اس سہانے موسم کی لے پر یکساں تال سے دھڑک رہے تھے۔ So listeners, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔